अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ बाय नूर आसिफ के नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। आज ही आप दोनों के लिए सेकंड एपिसोड है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। बुरा क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो और किसके साथ आए हो? वो दराम खान के साथ नहीं आ सकता था, वो जानती थी। दराम अब कभी इस हवेली नहीं आएगा। आबी जान, मैं अकेला राइड करवा कर आया हूँ। बुर्राक इसके साथ लिपटे हिचकियों से रोते हुए बोला। बुर्राक, आबीर तड़पते हुए घुटनों के बल बैठी थी। ये क्या किया आपने? आप जानते हैं आपके बाबा के यहाँ कितने दुश्मन हैं। आप पर एक बार भी हमला हो चुका है। अगर कोई आपके साथ फिर वही सब करता तो? आबिर ने रोते हुए इसके गाल पर बहते आंसू साफ किए। क्या होता आबी जान, मैं मर जाता तो ये तो अच्छा हो जाता। मैं भी दादा और मूरे के पास चला जाता, ये तो अच्छा हो जाता। बुर्राक अब हिचकियों से रो रहा था। ये क्या कह रहे हो बुर्राक? आबिर तड़पते हुए इसे सीने में भींचे रो दी थी। ठीक कह रहा हूँ आबी जान, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। मूरे चली गई, दादो चली गई, दादू जान चली गई। अब आपसे प्यार करता हूँ तो सब चाहते हैं आप भी मुझसे दूर चली जाएं। बाबा जान ने मुझे आज बहुत डांटा है। मैं आपको भूल जाऊँ? क्यों आबी, क्यों भूल जाऊँ? क्यों मैं इस ब्लू आइज़ वाले अंकल को बुरा लगता हूँ? वाई डज ही हेट मी? बुर्राक रोते हुए बोला। नो बुर्राक, वो आपसे नफरत नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, आप इतने प्यारे हैं, वो क्यों आपसे नफरत करेंगे? आबिर ने तड़पते हुए बुर्राक के गाल पर बहते आंसू साफ किए। वो करते हैं नफरत मुझसे, वो मुझे आपके करीब बर्दाश्त नहीं कर सकते। आबी जान, आप मेरे साथ मेरे बाबा की हवेली चलें, मेरी मामा बन जाएं आबी जान। आबिर ने जल्दी से बुर्राक के लबों पर हाथ रखते सांसें रोके कमरे में नजरें दौड़ाई। ये बात बुर्राक के लबों से अगर वो सुन लेता तो बुर्राक को शायद जान से मार डालता। वो कमरे में नहीं था, मगर वो फिर भी खौफजदा हुई थी। बुराक ऐसा नहीं कहते, ये नहीं हो सकता। आप आइंदा कभी ऐसी बात अपने लबों से नहीं निकालेंगे। आबिर ने इसके लबों पर उंगलियां जमाते इसे सर्जिश की। क्यों नहीं हो सकता? मेरे एक दोस्त की मामा अल्लाह के पास चली गई थी। इसके बाबा इसके लिए न्यू मामा लाए हैं। वो इतनी प्यारी भी नहीं है और ना आपकी तरह अच्छी हैं। मेरे दोस्त को डांटती भी हैं। स्कूल में सब कह रहे थे स्टेप मामा बहुत बुरी होती हैं। आप मेरी मामा बन जाओ, मैं सबको बताऊंगा। नहीं मूरे, पहली मूरे से ज़्यादा अच्छी और प्यारी होती हैं। बुराक ने आबिर के गाल पर हाथ जमाते हिचकी भरते कहा। बुराक, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वादा करें मुझसे आप कभी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालेंगे। आबिर ने इस बार सख्ती से कहा। क्यों नहीं हो सकता आबी जान, क्यों नहीं हो सकता? आप और बाबा मुझे इस बात पर डांट क्यों रहे हैं? और बाबा ने पहले खाला जानी के साथ भी यही किया। नाना और नाना खाला जानी को मेरी मूरे बनाना चाहते थे, मगर बाबा ने तब भी यही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं खाला जानी से बहुत प्यार करता था, मगर बाबा ने इन्हें नाना नानी को यहाँ से दूर भेज दिया। और आपको पता है खाला जानी मूरे की तरह ही दिखती हैं, फिर भी बाबा ने इन्हें दूर भेज दिया। अब बाबा जान कह रहे हैं वो मुझे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। बुर्राक रोते हुए बोला। बुर्राक की बात पर आबिर बेबसी से रो दी थी। आपके बाबा ने ऐसा कहा, वो आपको लेकर दूर चले जाएंगे? आबिर ने रोते हुए कर्ब से पूछा। मगर मैं नहीं जाऊंगा, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, और आपको साथ लेकर जाऊंगा। बुर्राक चीखा था। बुर्राक, ऐसा नहीं हो सकता। आपके बाबा ठीक कह रहे हैं, आप इनके साथ चले जाएं। आबिर खड़े होते सर लहजे में बोलने लगी। यू आर अ लायर, बुर्राक चीखा था। आपने बोला था बाबा को आप कभी मुझे छोड़ेंगी नहीं। बाबा भी यही कह रहे थे। आप झूठी हैं। बुर्राक की बात पर आबिर ने रोते हुए बुर्राक को देखा। ये ये बाइट इन नीली आंखों वाले अंकल ने की है आपके गाल पर। बुर्राक ने आबिर के करीब आते सवाल किया। नहीं तो नहीं। आबिर ने सिसकते हुए अपने गाल पर हाथ रखा। यू आर सच अ बिग लायर आबिर जान, आपको इन जालिम अंकल के साथ रहना है, मगर मेरे और बाबा के साथ नहीं रहना। जो आपसे प्यार करते हैं आप यहीं पर रहें। मैं आपके पास अब कभी नहीं आऊँगा। गुड बाय फॉर एवर एंड एवर। बुर्राक रोते हुए दरवाज़ा खोलते हुए बाहर की तरफ भागा था। बुर्राक, आबिर जल्दी से दरवाज़ा खोलते इसके पीछे भागी थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहा था। आबिर को अपने पीछे आते देखकर वो मज़ीद तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। एकदम इसका पाँव फिसला, वो लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिरता चला गया। बुर्राक, आबिर के लबों से दिलखराश चीख बरामद हुई थी। आबिर कई सीढ़ियां एक साथ फैलाती हुई नीचे उतरी, जहां बुर्राक बेसुध पड़ा था।
اس کے سر سے بہتا خون فرش داغدار کر رہا تھا۔ براق، عابر نے روتے ہوئے اس کے سر سے بہتے خون پر اپنی شال رکھی۔ عابر نے روتے ہوئے لاؤنج میں نظریں دوڑائیں، وہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ مورے، عابر نے روتے ہوئے امینہ خانم کو پکارا، صدمے سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ مورے، عابر نے روتے ہوئے اپنے گلے کو جکڑتے ہوئے ایک بار پھر سے امینہ خانم کو پکارا۔ اس وقت صبح کا ٹائم تھا، سب حویلی کے گرم کمروں میں سو رہے تھے۔ باہر قہر برساتی دھند اور سردی تھی۔ براق کے سر سے بہتے خون کو دیکھتے وہ بدحواس ہو چکی تھی، اس کے حواس سلب ہو چکے تھے جیسے۔ براق، میں تمہیں بچا لوں گی، تمہاری آبی تمہیں بچا لے گی۔ عابر نے سسکتے ہوئے براق کو باہوں میں بھرتے گود میں اٹھاتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ کار پورچ میں آ کر وہ شدت سے رو دی تھی۔ حویلی کا کار پورچ گاڑیوں سے بھرا تھا، مگر اس وقت رحیم خان کی گاڑی یہاں موجود نہیں تھی۔ عابر بدحواس ہوتے گیٹ کی طرف بھاگی، وہ پھر روتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی۔ وہ اپنا موبائل بھی اندر بھول آئی تھی۔ رحیم خان یا زران کو کال کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ براق کو سینے سے لگائے روتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی تھی کہ اسی لمحے گل خان کے گیٹ کھولنے پر درام خان اندر داخل ہوا تھا۔ عابر، درام خان کی پکار پر وہ رکی تھی۔ درام خان نے براق کو خون میں لت پت دیکھتے بدحواس ہوتے عابر کی طرف بڑھتے اپنی گود میں لیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ درام براق کی حالت دیکھتے بری طرح چیخا تھا۔ یہ سیڑھیوں سے گر گیا، عابر ہچکیوں سے بولی۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے آپ پر اعتبار کیا، مجھے کسی غیر عورت پر اعتبار کرنا نہیں چاہیے تھا۔ درام براق کو سینے سے لپٹائے گیٹ کی طرف بڑھا۔ عابر کچھ لمحے لرزتے وہیں پر کھڑی رہی۔ دوسرے لمحے وہ اپنی شال اپنے سر پر اچھی طرح جماتے بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ درام براق کو اگلی سیٹ پر لٹائے گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ عابر نے سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے بے سود براق کو اپنے سینے سے لپٹا لیا تھا۔ اتریے گاڑی سے، درام خان لب بھینچے بولا۔ درام، اس وقت براق کو میری ضرورت ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، خدا کا واسطہ ہے مزید تاخیر مت کریں، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ عابر نے التجائی لہجے میں بولتے ایک ہاتھ سے شال سے اپنے چہرے پر نقاب کیا تھا۔ درام خان نے ایک نظر عابر کو دیکھتے جبڑے بھینچے گاڑی سٹارٹ کی۔ عابر روتے ہوئے براق کو سینے سے لگائے اس کے سر کو چومتی جا رہی تھی۔ کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ کیوں میرے بیٹے کو جھوٹی آس دلائی؟ کیوں آپ ہماری پرسکون زندگی میں آئے؟ کیوں عابر، آپ نے ہم باپ بیٹوں کے دل کے ساتھ کھیلا؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ درام خان نے ونڈ اسکرین پر نظر جمائے سرد لہجے میں غراتے ہوئے پوچھا۔ براق کی حالت درام خان کے حواس سلب کر چکی تھی، وہ بہت تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، ورنہ کبھی میں براق کی زندگی میں نہ داخل ہوتی۔ ماما مجھے معاف کر دیں، عابر ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی۔ آپ میرے بیٹے کے ساتھ ہی نہیں میرے دل کے ساتھ بھی کھیل چکی ہیں۔ کیوں کہا آپ نے کہ آپ کبھی شادی کے سلسلے میں براق کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ کیوں نہیں کہا کہ آپ کسی کی ہیں؟ درام خان براق کو خون میں لپٹا دیکھ کر حلق کے بل چیخا تھا۔ عابر لرزتے ہوئے دوسری طرف کھسکی تھی۔ ڈیم اٹ! عابر کو لرزتے دیکھ کر درام نے چیختے ہوئے اسٹیئرنگ پر اپنے مضبوط ہاتھ کا مکہ مارا۔ ماما میں نے ٹھیک کہا تھا، میں اس حویلی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرے شوہر نے بدلے کی وجہ سے مجھ سے نکاح کیا تھا اور وہ مجھے اس بدلے کی آگ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، نہ میں نے کسی کے دل کے ساتھ کھیلا ہے۔ براق کی صورت میں آپ سب میرے دل کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں۔ عابر بھی جواباً حلق کے بل چیخی تھی۔ عابر کی بات پر درام خان گہرے سانس لیتے خاموش ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آتا آپ سب ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بچے سے محبت کو گناہ کیوں بنا دیا ہے میرا؟ آپ مجھے بلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ 2 سے 3 بار آپ کے سامنے آئے ہوں، 5 منٹ آپ سے بات نہیں کی، کیا کھیل کھیلا آپ کے دل کے ساتھ میں نے کہ بات میرے کردار پر آ گئی؟ عابر روتے ٹوٹتے لفظوں سے بمشکل بولی۔ افسوس آپ کے 2-3 بار میرے سامنے آنے پر بھی آپ میرا سب کچھ لے لیں۔ آپ میرے دل کے اس حصے کو بھی چھو گئی ہیں جسے پشیمینہ بھی کبھی چھو نہ سکی تھی۔ درام خان نے کرب سے بولتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ اسفندیار خان فجر کے بعد حویلی سے نکل آیا تھا۔ اب وہ اس دھند قہر برساتی سردی میں اپنی جیپ میں سوات کی سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ نہیں کھولوں گی آنکھیں اسفندیار خان، نہیں کھولوں گی اسفندیار خان، آپ کے چہرے سے نفرت ہے مجھے نفرت ہے ان نیلی سحر زدہ آنکھوں سے جس سے کبھی عشق ہوا تھا، نفرت ہے مجھے ان نیلی آنکھوں سے۔ ساری رات وہ ان لفظوں کی اذیت سہتا خود کو جلاتا رہا تھا۔ ان لبوں نے کبھی عشق کا اظہار کیا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا۔ اس کی ذرا سی توجہ اس کے لیے اس کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی تھی۔ اب وہ اسے انجان تھی، اسے اس کا درد بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اسفندیار خان نے کرب سے اپنے سینے کے زخم پر ہاتھ پھیرا تھا جس پر وہ رات بار جلتا ہوا سگریٹ داغدار کر رہا تھا۔ اتنی اذیت، اتنی جلن وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا وہ خود کو اس نازک وجود کو آگ کے شعلوں کی نظر کر دے۔ وہ رات سے دہکتے شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ درام خان نے اس سے وہ سوال کیوں کیا؟ وہ کیوں اس کے سامنے
सामने पर्दे के बगैर खड़ी थी। क्या दराम ने इससे पहले भी इसे देखा है? ये सवाल सारी रात इसके दिमाग के अंदर खलबली मचाए इसे बेचैन किए हुए थे। सबसे अजियत वाला सवाल जो इसे चैन नहीं लेने दे रहा था वो था दराम के सामने बिना चेहरा ढांपे आखिर वो क्यों खड़ी थी। अगर वो मर्दाने किसी काम से चली गई थी तो अपना चेहरा क्यों इस दराम खान के सामने खोला? जरान कमरे में नहीं था तो ये जानकर वो वहां से इसी लम्हे क्यों नहीं आई? क्यों रुकी वो इसकी बात सुनने? क्यों, आखिर क्यों? असफर ने सोचते हुए अपना मजबूत हाथ स्टीयरिंग पर मारा था। दराम खान इसकी बीवी इसके लिए जज्बात रखता था। वो ये सोच सोच कर पागल हो रहा था। इसकी सफाक पठाने को कोई और भी सोचता इसके लिए मरने के मुतरादिफ था। असफर ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाई थी। कितनी बार वो अपनी जीप खाई तक लेकर आया था। दिल कर रहा था अपनी जीप खाई से नीचे गिराकर खुद की जान ले ले ताकि इन तकलीफदार सोचों से निजात मिले जो इसके जख्म की तरह इसके लिए नासूर बन गई हैं। असफर ने एक बार फिर से अपनी जीप का रुख खाई की तरफ किया था। वो बहुत तेज़ रफ्तार से अपनी जीप खाई की तरफ बढ़ा रहा था। किनारे पर आकर इसने ब्रेक लगाकर अपनी हैंड ब्रेक खींची थी। वो गहरे सांस लेते सुर्ख चेहरे के साथ अपने सामने गहरी खाई को देख रहा था। मरना आसान था इसके लिए, मगर मरने के बाद भी इसका और किसी का हो जाना गवारा न था। असफर गहरे सांस लेता अपने बाल दोनों हाथों में जकड़े सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गया था। इतनी बड़ी सजा दोगी मुझे? वो हालत के बल चीखा था। बेरुखी गवारा है, तुम्हारी जुदाई भी गवारा है, कर लूंगा, मगर तुम सिर्फ मेरी हो सिर्फ तुम पर किसी दूसरे की परछाई भी गवारा नहीं। असफर यार खान की धार जीप से होते पहाड़ों से टकराई थी। क्यों गई इसके सामने तुम? क्यों? वो बेकरार था ये जानने के लिए कि तुम पर मेरा क्या हक है। क्यों, आखिर क्यों? असफर कर्ब से चीखा था। मेरी सफाक पठानी ही असफर यार तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। क्यों समझ नहीं पा रही? क्यों नहीं समझती? तुम्हें किसी के साथ सोचकर भी असफर बेमौत मर जाता है। पागल है तुम्हारा असफर यार खान तुम्हारे लिए। असफर यार खान हलक के बल चीखते हुए अपना सर सीट पर पटकने लगा। इसकी नीली आंखों से बहते इसके आरस को भिगो रहे थे। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे मेरी सफाक पठानी, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। असफर की नीली आंखों से गर्म स्याल बह रहा था। जरान, असफर ने आंखें खोलते चीखते हुए से पुकारा। जरान, जरान, जरान। वो पागलों की तरह चीखते हुए जरान को पुकार रहा था। इसकी चीखें पहाड़ों से गूंजती इस तक पलट कर आ रही थी। वह जीप से उतरता बाहर निकला। जरान, 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 देखो तुम्हारा असफर यार खान कितना अकेला है। ना वो सफाक पठानी की गर्म बाहें मेरे पास है, ना तुम्हारी मजबूत बाहें मेरे गिर्द। तुमने भी अभी तक अपने असफर यार को दिल से माफ़ नहीं किया। वो नफरत करता हूँ मैं तुझसे, दिल की गहराइयों से तुझ जैसे मुनाफिक इंसान से नफरत करता हूँ। तेरी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत दिखाई देती है, मगर तो अपने असफर यार खान को एक बार गले नहीं लगा सका। नफरत है तुझ जैसे मुंतकिम मिजाज बेरहम इंसान से, जिसने मुझे अकेला कर दिया। देख कैसे टूटकर बिखर रहा हूँ, और तेरी आंखों में मुझे मोहब्बत दिखाई देती है, मगर इस सफाक पठानी की सुरमई आंखों में मोहब्बत दिखाई नहीं देती। असफर कहर बरसाती धुंध में खड़ा पहाड़ों पर सफ़ेद बर्फ की चादर देखते चीख रहा था। सुना था मैंने कि ऐसी आंखें रखने वाले बेवफा होते हैं। आज साबित हो गया, वो बेवफा है वो। असफर हजियानी चीखा था। सुन जरान, मार डालूंगा इसे अगर इसने मुझसे बेवफाई करने का सोचा भी। लिहाज नहीं करूंगा तेरी दोस्ती का। बेरहमी से इसकी सांसें खींचूंगा, इतनी अजियत दूंगा कि सांसें खींचने के बाद भी चैन नहीं पाऊंगा। आग लगाऊंगा इसके बाद इसके बेजान वजूद को। इतना जुनूनी हूँ मैं सफाक पठानी के लिए। असफर खून के अशाम दरिंदे की मानिंद धाड़ा था। पहाड़ों से इसकी चीखें, इसकी सदाएं पलटकर इसकी तरफ आ रही थी। इसने गहरे सांस लेते वापस अपनी जीप में बैठते अंगेशन में चाबी घुमाते गाड़ी स्टार्ट की। असफर की जीप बहुत तेज़ी से हवेली के रास्तों पर गामजान थी। वह उस्तराबी अंदाज में गाड़ी चला रहा था। वो आभीर से 10,000 बार माफ़ी मांग सकता था, इसे कोई आर नहीं थी, मगर कल से इसके अंदर जलते भांबड़ न सिर्फ इसके अंदर जलते भांबड़ों की लपेट में इजाफा कर रहे थे, बल्कि इसकी गैरत को भी ललकार रहे थे। बंद कमरे में गैर मर्द के साथ मिली ज़रूर हूँ, मगर बंद कमरे में मैं इस मर्द की बाहों में नहीं थी। मैं जो भी आप मेरे साथ ये सलूक करें, इन लफ्ज़ों की अजियत शायद ही अब कभी कम होती, या फिर इसके सीने में दहकती आग ठंडी होती। वो तो जैसे पागल हो रहा था, अभी भी इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। आबिर ने जैसे इसके मर्दाना अना को ललकार दिया था। शदीद मोहब्बत करने के बावजूद इसने इसके सीने में आग भड़क रही थी, जिसमें वो इसे झुलसा कर मार देना चाहता था। वो इसके लिए रो सकता था, मगर अब इसके आगे झुक नहीं सकता था। वो एक गैर मर्द को लेकर आई थी। वो दराम खान के सामने खुले चेहरे के साथ खड़ी थी। क्यों, आखिर क्यों?
وہ اضطرابی کیفیت میں اپنا نچلا لب بے دردی سے کچل گیا تھا۔ اسفندیار خان نے اپنی قمیض کے بٹن کھولتے اپنے زخم کو بے دردی سے کھروچا۔ یکدم اسفند کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوئی تھی، آنکھیں بے یقین ہوئی تھی، دل کی دھڑکنیں رکی تھی، پورا وجود آندھیوں کی زد میں تھایا تھا۔ اسے اپنا آپ آتش گرد مادے کی طرح پھٹتا محسوس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی روک چکا تھا۔ اس کے پاس سے جو گاڑی گزری اس میں درام خان تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر وجود بیٹھا تھا، وہ اس کی صفاق پٹھانی تھی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ہو سکتی، وہ بے یقینی سے بڑبڑایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے گاڑی بیک پر لیتے گاڑی گھمائی۔ وہ اب خون اتری آنکھوں سے ونڈ اسکرین پر نظریں گاڑے اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔ اسفندیار خان نے گاڑی کی سپیڈ پکڑتے اسے اپنے آگے کی گاڑی کو ٹیک اوور کرتے ہوئے اپنی گاڑی درام خان کی گاڑی کے آگے جا کر بریک لگائی۔ اگر درام خان اسی لمحے بریک نہ لگاتا تو اسفند کی گاڑی اس کی گاڑی کے ساتھ جا ٹکراتی اور ان پہاڑوں پر دونوں گاڑیوں کا وجود تک نہ بچتا۔ عابر نے براق کو سینے سے لگائے خوفزدہ نگاہوں سے اسفندیار خان کو دیکھا، جو گاڑی میں بیٹھا اسے شعلہ بار خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ درام خان لب بھینچے اپنی پسٹل ڈیش بورڈ سے اٹھائے گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا۔ اسفند بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے اترا تھا۔ اپنی گاڑی ہٹاؤ اسفندیار خان، ورنہ ان پہاڑوں پر تمہیں گولیوں سے چلنی کرتے تمہیں ان گہری کھائیوں میں دھکیل کر تمہارا وجود ختم کر دوں گا۔ درام خان نے گراتے اپنی پسٹل اسفندیار خان پر تانی تھی۔ عابر کانپتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے اسفندیار خان کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی سرد نظریں اسی پر گاڑے ہوئے تھا۔ عابر براق کے بے جان وجود کو گاڑی کی سیٹ پر لٹاتے جلدی سے گاڑی سے نکلتے اسفندیار خان کی طرف بڑھی تھی۔ اسفند اپنی گاڑی ہٹائیے پلیز، عابر روتے ہوئے چیخی تھی۔ اسفندیار خان خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کی صفاق پٹھانی نہیں ہے۔ عابر کی آواز سنتے اس کا وجود جیسے ہوا میں ریزہ ریزہ ہوتا بکھرا تھا۔ وہ اس وقت اپنی شال سے اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئے تھی، ہیزل گرے آنکھوں سے گرتے اس کے ریڈ شال کو بھگو رہے تھے۔ اسفندیار خان تو جیسے دوزخ کی آگ میں جلا تھا۔ آہ! وہ گہرے سانس لیتا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے آسمان کی طرف چیخا۔ آہ! دوسرے لمحے اسفندیار خان نے چیختے ہوئے اپنے دونوں بازو اپنی گاڑی کی ونڈ اسکرین پر مارے تھے۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹتا اسفندیار خان کے بازو کو زخمی کر گیا تھا۔ آہ! اسفندیار خان نے چیختے ہوئے اب اپنی گاڑی کے دروازے پر مکہ مارا تھا۔ شیشہ ٹوٹتا اس کا ہاتھ زخمی کر گیا تھا۔ یہ ایسے نہیں ہٹے گا۔ درام خان گاڑی میں براق کو سیدھے بے سود پڑا دیکھتے اسفندیار خان کی طرف بڑھا تھا۔ اسفندیار خان نے آگے بڑھتے کانچ کا ٹکڑا زمین سے اٹھائے پوری قوت سے درام کی آنکھ میں مارنے کی کوشش کی۔ درام جھکتے ہوئے اپنا بچاؤ کر گیا۔ شیشے کا ٹکڑا درام کے کندھے پر پیوست ہو گیا تھا۔ عابر منہ پر ہاتھ رکھے کانپتے روتے جا رہی تھی۔ یہ کیا کہا تھا میری بیوی پر نظر مت ڈالنا کبھی، اسفند نے تیش و عالم میں چیختے ہوئے درام خان کو گریبان سے جکڑتے گاڑی کے بونٹ پر لٹاتے اس پر جھکتے اس کی جبڑے پر مکہ مارا تھا۔ درام خان نے اسی لمحے اسفندیار خان پر پسٹل تانے۔ نہیں درام نہیں، خدا کے لیے اسفند کو چھوڑ دیں، اپنے بیٹے کا سوچیں، وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ عابر چیخی تھی۔ عابر کے لبوں سے درام کا نام سن کر اسفندیار خان کا خون رگوں میں بھڑکا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس پر کسی نے لاوے کی بالٹی بھر کر انڈیل دی ہو۔ اسفندیار خان نے پوری قوت سے چیختے ہوئے درام خان کے منہ پر ایک زوردار اور مکہ جڑا تھا۔ درام خان کی پسٹل کی نوک اسفند کے ماتھے پر مارتے اسے دھکا دیا تھا۔ اسفند پیچھے کا ہوتا لڑکھڑایا تھا۔ اس سے پہلے اسفند درام کی طرف بڑھتا عابر اسفند کی طرف بڑھتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ اسفند وہ دیکھیں، وہ براق خون میں لت پت پڑا ہے، وہ مر جائے گا، اسفند جانے دے درام کو۔ عابر روتے ہوئے گڑ گڑائی تھی۔ اسفند نے ایک اور نظر براق کو دیکھا جو گاڑی میں بے سود خون میں لت پت ساکت پڑا تھا۔ اسفند عابر کی کلائی جکڑے اسی لمحے گاڑی کا دروازہ کھولتے بہت بے دردی سے اسے اندر دھکیل گیا تھا۔ سیٹ پر بکھرے کانچ کے کچھ ٹکڑے اس کی ہتھیلی میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ اسفند نے درام خان کو گھورتے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسفند سرخ چہرے کے ساتھ عیش و عالم میں گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی ٹوٹی پھوٹی اونچی نیچی سڑکوں پر ہچکولے کر رہی تھی۔ گاڑی اتنی بری طرح سے ڈول رہی تھی کہ عابر کتنی بار ڈیش بورڈ جکڑے خود کو سنبھالتے اپنی چیخیں گلے میں گھونٹ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا بس اسفندیار خان کسی کھائی سے نیچے گرا دے گا۔ وہ اتنی تیز ڈرائیو کر رہا تھا کہ عابر ابھی تک اپنی ہتھیلی میں پیوست کانچ کے ٹکڑے نہ نکال سکی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد گاڑی اتنی بری طرح اچھلتی کہ اسے دونوں ہاتھوں سے ڈیش بورڈ کو جکڑنا پڑتا۔ شال اس کے سر سے اتر کر اس کے کندھوں پر ڈھلک گئی تھی۔ وہ اسفند کے خوف سے سسکتے ہوئے شال بار بار سر پر جماتی، مگر گاڑی کے ہچکولے بھرنے پر شال سر سے پھسلتی کندھوں پر آتی۔ اسفندیار خان نے موڑ آنے پر سٹیئرنگ پوری طرح گھماتے موڑ کاٹا تو گاڑی بری طرح اچھلی تھی۔ عابر چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے بری طرح چیخ اٹھی تھی۔ اس کی چیخ پر اسفندیار خان اسی لمحے گاڑی روکتا اس پر جھکا تھا۔ عابر دوسری طرف کھسکتے اپنی زخمی ہتھیلی چہرے پر رکھ چکی تھی۔ ہتھیلی سے نکلتا خون اس کی کلائی کو بھی بھگو رہا تھا۔ اسفندیار خان نے یہ دیکھتے اس کی ہتھیلی پکڑے سے مضبوطی سے ہتھیلی
میں دبوچا۔ عابر کی فلک شگاف چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ خبردار آواز نکلی، انہی پہاڑوں میں تمہارے اس وجود کو نیچے پھینک دوں گا، لاش تک نہیں ملے گی تمہاری۔ وہ غرایا تھا۔ عابر سے سکتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ اب وہ گاڑی کے شیشے سے ٹیک لگائے اپنی سسکیاں تک روکتے بہتی آنکھوں سے اسفندیار خان کو دیکھ رہی تھی، جو خون اتری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے کھلے بال دیکھ کر پاگل ہوتا، اس کے بالوں کو دبوچے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔ نظریں نیچے کرو ورنہ گاڑی پر پڑا کانچ تمہاری آنکھوں میں پیوست کر کے تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ نفرت ہے مجھے تمہاری آنکھوں سے۔ اسفندیار خان اس کے نیلے گال پر جھکتے پھر سے اپنی وحشت کی چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ عابر نظریں جھکائے کراتے ہوئے بری طرح سے سکر رہ گئی تھی۔ اسفند، براق سیڑھیوں سے گر گیا تھا، آپ نے دیکھی اس کی حالت؟ میں صرف اسے لے کر ہسپتال جا رہی تھی۔ عابر سے سکتے ہوئے بولی، تمہیں حق نہیں تھا کسی بھی سچویشن میں کسی غیر مرد کی گاڑی میں بیٹھتی۔ اسفند اس کے بالوں کو بے رحمی سے کھینچتا گرایا، وہ بچہ ہے اسفند، اپنی سو کالڈ غیرت کو ایک طرف رکھیں، وہ بچہ ہے، خون میں لت پت پڑا تھا، کیسے میں اسے چھوڑ دیتی؟ عابر اب تڑپتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ براق کی حالت کو سوچتے وہ مرنے والی ہوئی تھی۔ سو کالڈ غیرت ہے نا؟ ہاں؟ اسفند اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتے غرایا تھا، آج تک ہمارے ہاں کسی عورت کا علاج آج تک میل ڈاکٹر نے نہیں کیا، اور تم کسی غیر مرد کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، بھول گئی اپنی ہی حویلی کی رسم و رواج کو؟ پٹھانی ہو تم تو اچھی طرح جانتی ہو، پھر بھی تم اس درام خان کے ساتھ چلی آئی اور اس سے میری سو کالڈ غیرت کہتی ہو۔ اسفند تیش و عالم میں چیخا تھا، اب آپ کی سو کالڈ یہ غیرت کہاں تھی جو پوری حویلی کے سامنے اپنی عورت کو دھتکار کر اسے روتا تڑپتا بلکتا چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ ساری عمر کے لیے سزا مقرر کی تھی میری، آپ کے نکاح میں رہ کر اس کمرے میں روتی رہی ہوں، اور مجھے روتا دیکھ کر آپ کے کیمروں کے تھرو اپنی سو کالڈ غیرت پر مغرور ہوتے رہے کہ دیکھو اس عورت کو کیسے میں نے اپنے نکاح کے نام پر سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ نفرت ہے مجھے آپ کے اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے، آپ سب کی سو کالڈ غیرت جو صرف میرے لیے جاگتی ہے۔ آپ کے ایک عمل نے مجھے باغی بنا دیا ہے۔ نفرت ہے مجھے آپ جیسے پٹھان کی ایسی غیرت سے جو اپنی عورت کو بدلے کے لیے استعمال کرے۔ عابر کی آنکھوں میں دیکھتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی پکاری تھی۔ اسفند گہرے سانس لیتے اسے کچھ پل کے لیے اس کی سپاٹ آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتے اس کے بالوں کو چھوڑتے اسے خود سے بری طرح دور دھکیل گیا تھا۔ عابر گاڑی کے دروازے کے ساتھ بری طرح جا کر ٹکرائی تھی۔ اسفندیار خان اپنا زخمی ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارتے چیخا تھا۔ عابر اپنی شال سر پر جمائے اپنی طرف کے شیشے پر نظریں جما رہی تھی۔ اسفند نے گہرے سانس لیتے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی کو حویلی کے راستوں کے اوپر جاتے دیکھ کر عابر کی سانسیں رک رہی تھیں۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے بے بسی سے اس کے احساس سے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ گیسٹ ہاؤس آنے پر عابر کی جلتی آنکھوں سے آنسو بہتے آنسوؤں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ کیا کرے گا وہ جانتی تھی۔ ایک مرد کی غیرت کو جب عورت للکارتی ہے، مرد کیا کرتا ہے وہ جانتی تھی۔ کل رات اسے اس کا شوہر اسے اچھی طرح سمجھا چکا تھا۔ وہ اس کی بدن کے ساتھ کھیلتے بمبوڑتے اسے بتائے گا اس کی غیرت کو کتنی چوٹ پہنچی ہے۔ اسے سکتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ اسفند نے گاڑی سے نکلتے اس کی طرف بڑھتے اس کی اس طرف کا دروازہ کھول کر اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ عابر بنا کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ نکل کر آئی تھی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوا۔ عابر اس کے ساتھ کسی روبوٹ کی مانند چل رہی تھی۔ اسفند اسے اندر کمرے میں لاتا نفرت سے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری بری طرح سے سسک پڑی تھی۔ اسفند اس کے سسکتے وجود کو دیکھتے کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکنے لگا۔ وہ پل میں کمرے کا حشر بگاڑ چکا تھا۔ عابر یوں ہی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی بے آواز رو رہی تھی۔ وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے اپنی سسکیاں تک روکے ہوئی تھی۔ جب وہ کوئی چیز اٹھا کر پھینکتا وہ خوف سے اپنی سسکیاں تک روک لیتی۔ اسفند کمرے میں لگی LED تک دیوار سے اتار کر توڑ چکا تھا۔ پورا کمرہ کانچ سے بھرا تھا، تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ وہ کمرے کا حشر بگاڑ کر گہرے سانس لیتا کمرے کے گلاس ونڈو سے سر ٹکا گیا تھا۔ اس ٹھنڈے کمرے میں عابر کی سسکیوں اور اس کی گہری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک ایسے ہی سر ٹکائے کھڑا رہا، جانے کتنی دیر۔ اسفند نے پلٹتے ہوئے گلاس وال سے ٹیک لگائے سرخ نم آنکھوں سے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے نازک وجود کو دیکھا، جس کا نازک وجود ہچکولے بھر رہا تھا۔ اسفند صوفے پر بیٹھتے اپنے زخمی ہاتھوں سے اسے اپنے قمیض کی پاکٹ سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکال کر لبوں میں دبائے اپنے اندر کھولن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ سگریٹ لبوں سے لگائے گہرے گہرے کش لیتے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج درام کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی صفاق پٹھانی نہیں تھی، نہ وہ کل مردانے میں کھلے چہرے کے ساتھ تھی۔ جو عورت عشق کا دعویٰ کر کے بھلا وہ ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایسی ہی نہیں ہو سکتی۔ آہ! اسفندیار خان نے چیختے ہوئے جلا ہوا سگریٹ اپنے سینے کے زخم پر رکھا تھا۔ گیسٹ ہاؤس اس کے برفیلے کمرے میں اس کی فلک شگاف چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا سامنے لیٹے نازک وجود کی بے حسی اور اس کی سفاکیت پر۔ حویلی میں پہلی مرتبہ ایک عورت مردوں سے زیادہ سفاکیت دکھا رہی تھی۔
اس کی چیخیں سنتے ہوئے، اس کے زخمی وجود کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا دل پگھل نہیں رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار، صرف ایک بار اس کا نام پکارتی، وہ سب کچھ بھول جاتا، مگر وہ اس کے پاس آنا بھول چکی تھی۔ اسفن سگریٹ انگلیوں کے پوروں میں دبائی سے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو اونھے منہ لیٹی تھی، جس کی پوزیشن میں فرق نہیں آیا تھا۔ وہ سگریٹ زمین پر پھینکتے اپنے شوز کے نیچے مسلتا نازک وجود کی طرف بڑھا، جو اپنی صفاکی سے اسے بے موس مار چکی تھی۔ اسفن نے اس کی طرف بڑھتے اس کے کندھے سے جکڑتے اسے سیدھا کیا تھا۔ وہ سیدھے ہوتے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھو اپنی بے حسی، تمہارا اسفن یار خان تمہاری بے حسی سے مر چکا ہے۔ دیکھو تم مجھے بے موت مار چکی ہو۔ اسفن اس کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑتا کرب سے بولا تھا، یہ اسفن یار خان میرا نہیں جس نے کسی دوسری عورت کو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا۔ یہ اسفن یار خان میرا نہیں جو 7 مہینے ایک غیر عورت کے ساتھ عیاشی کرتا رہا۔ یہ اسفن یار خان میرا نہیں جس نے بدلے کے لیے مجھے استعمال کیا۔ یہ اسفن یار خان میرا نہیں جو مجھے روتا بلکتا چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ اسفن یار خان میرا نہیں جو 7 مہینے پہلے مجھے تڑپتا دیکھ کر مسکراتا رہا تھا۔ میرا اسفن یار خان وہ تھا جو مجھے چھوڑ جانے کی ضرور دھمکیاں دیتا تھا، جو دوسری عورت کے قریب جانے کی دھمکیاں ضرور دیتا تھا۔ جو یہ گناہ کر چکا ہے وہ میرا اسفن یار خان نہیں۔ عابر نے سرد لہجے میں کہتے اسفن یار خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی تھی۔ نہیں کیا کوئی گناہ، نہیں گیا کسی دوسری عورت کے قریب۔ اسفن یار خان عابر کی باتوں پر تڑپتے ہوئے حلق کے بل چیخا تھا۔ عابر اس کی تڑپ پر استزائیہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ تم کسی دوسری عورت کے قریب جانے کی بات کرتی ہو؟ یقین مانو میں نے کسی دوسری عورت کا ہاتھ بھی کبھی نہیں پکڑا۔ زران سے پوچھ لو مجھے باہر کی عورت سے کتنی نفرت ہے۔ کبھی کسی راہ چلتی ادھورے کپڑے پہنی کسی گوری عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، نہیں گیا کبھی کسی عورت کے قریب۔ تمہارے اسفن یار نے صرف تمہارے وجود پر اپنی شدتوں کی گہری چھاپ چھوڑی ہے، صرف تمہیں حق سے گہری گرم نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اسفن تڑپتے ہوئے اس کی نیلی آرس پر ہاتھ جماتے بولا، کیسے مان جاؤں میں صرف آپ میرے ہیں؟ آپ مرد ہمیشہ عورت کا کردار پرکھتے ہیں۔ پہلی رات اسے اچھی طرح ٹٹولتے، بیڈ شیٹ رنگین کر کے اس کے کردار کو بیسٹ عورت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ بیڈ شیٹ پر پڑے داغ دیکھ کر آپ کی مردانہ انا کو تسکین ملتی ہے۔ آپ مردوں کے چہرے پر مغروریت بھری مسکراہٹ آتی ہے۔ جو عورت آپ کے پہلو میں بیوی بن کر لیتی ہے وہ صرف آپ کی ہے۔ میں پوچھتی ہوں آپ مردوں کے پاس آپ کے کردار کا کیا ثبوت ہوتا ہے؟ 7 مہینے بعد رہے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر عورت کو آپ میری جگہ دے چکے ہیں۔ اب بتائیں کیسے یقین کروں آپ پر اسفن یار خان؟ 7 مہینے کے میرے ہر پل پر آپ نے نظر رکھی ہے۔ صرف 20 منٹ میں نے کسی غیر کی حویلی میں گزارے، وہ بھی اپنے لالک کی موجودگی میں۔ آپ تڑپتے ہوئے اپنا بدلہ بھول کر یہاں چلے آئے۔ کل 2 منٹ آپ کی حویلی میں اپنے لالا کی موجودگی میں کسی غیر مرد کے سامنے کیا ٹہر گئی؟ آپ نے سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، کیا نہ شک مجھ پر، اور اب اس گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر تڑپ کر مر گئے نا؟ آیا نا شک دل میں؟ اسفن یار خان، ایک بچے کو خون میں لت پت دیکھ کر بھی آپ کی سو کال غیرت جاگ گئی۔ پٹھانوں کا خون آ گیا آپ کے اندر، تو میں بھی ایک پٹھانی ہوں۔ جو خون آپ کے اندر دوڑ رہا ہے وہی میرے اندر دوڑ رہا ہے۔ اب بتائیں کیسے اعتبار کروں میں آپ پر؟ ہے کوئی ثبوت آپ کے پاس کہ آپ کے کردار کا؟ دیں ایسا ثبوت جس میں واضح ہو جائے کہ آپ نے ان 7 مہینوں میں کسی عورت کو چھوا نہیں۔ آپ جسمانی طور پر بھی صرف میرے ہیں، جیسے میں آپ کی ہوں۔ عابر نے سرسپاٹ لہجے میں اسفن کی آنکھوں میں دیکھتے سوال داغے تھے۔ جسمانی طور پر صرف وہ اس کے الفاظ دہراتے کرب سے ہنسا تھا۔ مجھے تمہارے وجود پر نہیں، دل پر بھی اپنی حکومت چاہیے۔ کہو تم دل سے میری ہو، بولو کہ تم آج بھی اپنے اسفن یار خان سے عشق کرتی ہو۔ اسفن نے تڑپتے ہوئے اس کے بال جکڑے تھے۔ جس دن آپ اپنی پاک بازی کا ثبوت لے آئے، اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عابر خان کے دل میں اسفن یار خان ہے یا نہیں۔ عابر اسفن یار خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی تھی، تمہارا دل، تمہارا وجود صرف اسفن یار خان کا ہے۔ آج تمہارے پورے وجود پر اپنی شدتوں کی مہریں لگا کر تمہیں بتاؤں گا، تم صفاقت میں جتنی بھی صفاق سہی مگر رہو گی صرف میری، اور اب میں تمہیں اپنی باہوں میں اور پناہوں میں قید کر کے رکھوں گا۔ تم یہاں رہو گی میرے پاس، کسی کی نظر نہیں پڑنے دوں گا۔ اسفن یار خان کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اسفن کے انگارہ لبوں اور سانسوں کی تپش محسوس کرتے وہ جیسے جھلس کر رہ گئی تھی۔ عابر نے کانپتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی کلائیاں سختی سے جکڑے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ عابر نے سسکتے ہوئے بے بسی سے اسفن یار خان کو دیکھا، جس کے پہاڑی وجود کے نیچے وہ دبی ہوئی تھی۔ وہ سانس بھی بمشکل لے رہی تھی، اس کے پہاڑی وجود کے نیچے دبے کجا کے اسے خود سے دور دھکیلتی۔ اسفن یار خان کے برہنہ وجود کے نیچے وہ بن آب مچھلی کی طرح جیسے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اسفن کے جسم سے سپارک سے نکلتے اسے جھلسا گئے تھے۔ اسفن اپنا زخمی ہاتھ اس کے آرس پر نرمی سے پھیرتے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ عابر اس کے زخمی خون ٹپکتے ہاتھ کو دیکھتے اس کی جنونی آنکھوں میں دیکھتے خوفزدہ ہوئی تھی۔ اسفن یار خان اس کی گردن پر جھکتے اپنے دہکتے لب رکھتے اس کے وجود کی گہرائیوں میں اترتے اسے خون
اسے خود میں سما چکا تھا۔ عابر کی کلائیاں وہ آزاد کر چکا تھا۔ عابر آنکھیں میچتے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ رات بیتی جا رہی تھی، اسفن کی شدتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب اگر عابر کی باہیں ایک بار بھی اسفن یار خان کے گرد نہیں لپٹی تھی، عابر کی انگلیاں ایک بار بھی اسفن یار خان کے بالوں میں نہیں سرسرائی تھیں، یہ محسوس کرتے وہ اذیت کی انتہا پر تھا۔ اس کی جنون خیزیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، مگر اس کی صفات پٹھانی کی سسکیاں تک نہیں گونج رہی تھی۔ وہ اس کی غربت میں سسکنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اسفن یار خان تڑپتے ہوئے اپنی شدتیں نچاور کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکے، اس کی مدھم گھٹی گھٹی سسکیوں میں بھی اس کا گلا گھونٹ چکا تھا جو اسے صرف اذیت دے رہی تھی۔ ہور کی گاڑی شاہ مینشن کے گیٹ سے نکلی تھی۔ سامنے کھڑی ارحام کی گاڑی کو دیکھ کر اس نے ڈرائیور کو کہہ کر اپنی گاڑی رکوائی تھی۔ ہور کی گاڑی کو رکتا دیکھ کر ارحام اپنی گاڑی سے جلدی سے باہر نکلا۔ یقیناً اس کی بیوی کو اس سے کچھ کہنا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتا اس کی طرف بڑھا، ہور اپنی گاڑی سے نکلتے ارحام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک دم ارحام خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ وہ آج بہت خوبصورت عبایا میں ملبوس تھی جو بہت سٹائلش تھا، جس پر وہ بہت خوبصورت طریقے سے حجاب لیے ہوئی تھی۔ اس کے بدن کا ہر حصہ چھپا تھا، مگر عبایا بہت خوبصورت اور سٹائلش تھا جس کے خوبصورت وجود پر غضب ٹھا رہا تھا۔ ارحام کو سخت ناپسند آیا تھا یہ اس کا عبایا۔ اس نے جبڑے بھیجتے بمشکل ہی خود پر قابو پایا تھا۔ ارحام خانزادہ نے بلو سن گلاسز لگائے اپنی ناگواری چھپائی تھی۔ وہ اس وقت بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی سرخی سن گلاسز میں چھپاتے اپنی بیوی کی طرف بڑھا جس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ کر رکے تھے۔ جی کہیے، ارحام خانزادہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہور نے ارحام کا سنجیدہ لہجہ دیکھ کر سلگتے ہوئے پوچھا۔ آپ حویلی آ رہی ہیں، مجھے پتہ چلا۔ صرف آپ کے باڈی گارڈز کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ارحام نے اس کے خوبصورت بدن کو عبائی میں گھورتے شعلہ بار لہجے میں کہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے آس پاس کتنے گارڈ سے کھڑے ہیں، آپ کو لگتا ہے مجھے باڈی گارڈ کی ضرورت ہے؟ ہور نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ باڈی گارڈ کی نہیں، مگر آپ کو ایک شوہر کی ضرورت ہے، اسی لیے مجھے شوہر سمجھ کر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائے۔ یقین مانیے اتنے سارے باڈی گارڈز آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ ارحام نے ہور کی براؤن گہری شفاف آنکھوں کو بغور دیکھتے شرربار لہجے میں کہا جہاں کاجل کی گہری رمق تھی۔ وہ پردے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارحام کا میٹر گھوم رہا تھا۔ ضرورت نہیں مجھے شوہر کی، اور میرے شوہر بعد میں بنیے گا، پہلے پریزے کے باپ بن جائے۔ ہور نے ارحام کو گھورتے لفظ چبائے تھے۔ پریزے میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہی ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحام نے جواباً لفظی کارروائی کی تھی۔ وہ میری بھی بیٹی ہے، اور مرتے دم تک وہ ہی میری بیٹی رہے گی، کیونکہ بقول آپ کے پریزے کا بہن یا بھائی نہیں آ سکتا۔ ہور نے غصے سے تپتے لہجے میں کہا۔ پریزے کے بھائی یا بہن آنے کے لیے اس کی ماما کا میرے پاس ہونا ضروری ہے، جو وہ نہیں چاہتی۔ ارحام نے تنزیہ کہا۔ آپ کو بیسٹ شوہر آف دا ایئر کا ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ چلے، دنیا کا کوئی تو شوہر ایسا ہے جو اپنی بیوی کے دل کی باتیں جان سکتا ہے۔ ہور نے تنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ عورت کو کوئی نہیں جان سکتا، اور عورت اگر بیوی ہو تو ناممکن۔ ارحام نے گلاسز اتارتے اپنے کوٹ کے پاکٹ میں لگائے تھے۔ عورتوں اور اسپیشل بیوی کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہوں گی تو کس کو ہوں گی؟ آخر دو بار تجربہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہور کی بات پر ارحام کا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا، لب بھینچے تھے۔ وہ گل کو پھر سے بیچ میں لے کر آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسی بھی صورت کبھی کوئی تیسرا ان کے بیچ میں آئے۔ گاڑی میں بیٹھیے، راستے میں بات کرتے ہیں۔ ارحام نے اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ میری گاڑی ہے، میں اسی میں بیٹھ کر حویلی جاؤں گی۔ آپ کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھوں امپاسبل۔ ہور نے سر نفی میں ہلاتے لفظ چبائے تھے۔ ارحام اس کی بات پر گہرا سانس لیتے اس کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہور نے تحیر سے ارحام کی طرف دیکھا جو اس کی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آئیے میم، ارحام نے ہور کی گاڑی کا دروازہ کھولتے کہا۔ ہور غصے سے بھر جلتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ رکی تھی۔ آئندہ پریزے کو ڈانٹا تو پھر دیکھیے گا، بیوی کو ڈانٹتے ہیں وہی کافی ہے۔ ہور غصے سے لفظ چباتے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ارحام نے حیرانگی سے اپنی بیوی کی ڈانٹ سنی تھی۔ اس نے سنجیدہ چہرے سے ہور کی ڈانٹ پر ہلکا سا تبسم بکھرا تھا۔ وہ مہم سا مسکراتے ہوئے اپنا کوٹ جھٹکتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنی گاڑی ہور کی گاڑی کے پیچھے لگائی۔ آگے پیچھے اس کا گارڈز اور ہور کی گارڈز کی گاڑیاں روانہ ہوئی تھی۔ حسن یار نے مسلسل بجتے فون پر اپنی آنکھیں بمشکل کھولی تھی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ لوگ یہاں صبح کے 9 بجے کے قریب آئے تھے۔ اسفن نے فون پر نظریں جوڑائیں جہاں زران کی کال آ رہی تھی۔ وہ لب بھینچے فون ڈسکنیکٹ کرتے فون سائڈ ٹیبل پر پٹک چکا تھا۔ اسفن نے لب بھینچے ہی اپنی ہی پہلو میں لیٹی عابر کی طرف نظریں دوڑائیں جو اس کی طرف رخ پلٹے کمبل لیے لیٹی تھی۔ اس کی برہنہ کمر پر اس کے سنہری بالوں کی آبشار بکھری تھی۔
وہ صبح سے اس کے پاس جتنی مرتبہ آیا تھا اس نے ایک بار بھی اسے جھٹکا نہیں تھا۔ پہلے بھی وہ اس کی غربت میں اس کے حقوق وہ بہت اچھی طرح نبھاتی تھی، اور جب اسے اپنے قریب کرتا تھا وہ اس کے ساتھ لپٹتے اس کی شدتوں میں ساتھ دیتی تھی، مگر آج اس نے ایک بار بھی اس کے گرد اپنا حصار قائم نہیں کیا تھا۔ اس کی نازک انگلیاں اس کے گھنے بالوں میں نہیں سرسرائی تھی۔ وہ سارا وقت بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے ہوئے، آنکھیں سختی سے میچے ہوئی تھی۔ اسفندیار خان نے سگریٹ کیس نکالتے، اس میں سے سگریٹ نکالتے، لبوں میں دبائے، گہرا کش لیتے اپنے لبوں میں دبایا تھا۔ بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرنے سے اس کے انابی لب اب سیاہی مائل ہونے لگے تھے۔ امریکہ میں گزرے 7 ماہ میں عابر کو کیمروں کے تھرو دیکھتے وہ دن رات سگریٹ کا ہی سہارا لیتا رہا تھا۔ جب سے پاکستان آیا تھا عابر کی بے اتنائی اور دوری نے اسے مزید سگریٹ کا عادی کر دیا تھا۔ اسفندیار خان کو اپنے نکاح کی پہلی رات یاد آئی تھی، جب اس نے خود کو سونپتے اس کے گرد پوری رات اپنے کپکپاتے ہاتھوں کا حصار قائم کیے رکھا تھا۔ وہ درد سے چور ہوتے ہوئے تڑپتے ہوئے اس کی ساری رات اسفند اسفند پکارتی رہی تھی، مگر آج اس کے لبوں نے ایک بار بھی اسفند نہیں پکارا تھا۔ وہ اس کے حصار میں برف کی سل بنی ہوئی تھی۔ اسفندیار خان نے سگریٹ جلائے، گہرا سانس لیتے، بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھیں موندے۔ عابر کی بے اتنائی اس کا مضبوط دل سہن نہیں کر پا رہا تھا۔ اسفند نے جبڑے بھینچتے سگریٹ ایک بار پھر سے اپنے زخمی سینے پر داغا، مگر اس بار وہ لب دانتوں تلے دبائے یہ تکلیف برداشت کر گیا تھا۔ اس کا فون ایک بار پھر سے بجنے لگا تھا۔ اسفندیار خان نے مٹھی بھینچتے کال ریسیو کرتے فون کون سے لگایا۔ جتنا جلدی ہو سکے عابر کو واپس حویلی لیا۔ زنان کی سرد آواز پر وہ اپنے جبڑے بری طرح بھینچ گیا تھا۔ ہوش آ گیا تجھے؟ تیری بہن میرے پاس ہے، تھوڑا سا اور سو لیتے اپنی بیوی کی آغوش میں۔ اسفندیار خان نے لفظ چبائے تھے، بکواس بند کر اپنی، آئندہ ایک لفظ میری بیوی کے متعلق مت نکالنا، تو اچھی طرح جانتا ہے مجھے مذاق میں بھی پسند نہیں کوئی ابرش کا نام بھی لے۔ زران فون پر گھر تھا، مجھے بھی بالکل پسند نہیں کہ میری بیوی پر اس کا کمینہ بغیرت بھائی ذرا سا بھی حق جتائے، اس لیے بھول جا کہ اب وہ واپس حویلی آئے گی۔ اسفند نے بھی غصے سے گھراتے ہوئے کہا۔ اسفندیار خان سیدھی طرح اسے حویلی واپس لیا۔ میں خاموش اس لیے ہوں کہ کیونکہ میں اپنی حویلی میں کوئی بھی رشتہ بکھرے دیکھنا نہیں چاہتا۔ میری نرمی کو میری کمزوری مت سمجھ، تو اچھی طرح جانتا ہے میں کیسا ہوں۔ ہاں جانتا ہوں تو منتقم مزاج بندہ ہے، میرے نزدیک تو منافق ہے، اور رشتے بکھرنے سے کیا مطلب ہے تیرا؟ ہاں تجھے میں اتنا کمزور لگتا ہوں جو اپنا رشتہ ٹوٹنے دے گا؟ ایک بات یاد رکھنا، جب تک اسفندیار خان زندہ ہے اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آزما لو تم دونوں بھائی اپنی طاقت، میری سانسیں چھین کر ہی ممکن ہے تم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو، مگر یہ بھی ممکن نہیں کیونکہ اگر مر جاؤں گا تو وہ میری نہیں رہے گی، اس لیے تم لوگوں کو اپنی سانسیں بھی چھیننے نہیں دوں گا۔ اسفند فون پر غر رہا تھا۔ ایسی بات ہے تو اسے حویلی لے کر واپس ورنہ میں خود ادھر آ جاؤں گا، اور تجھے جو یقین ہے تو مر نہیں سکتا، تیرا یقین میں ایک لمحے میں توڑ کر رکھ دوں گا۔ زران کہتے فون بند کر چکا تھا۔ سالہ کمینہ، اسفند نے بڑبڑاتے ہوئے فون اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تھا۔ شہرام براؤن شلوار قمیض پہنے اپنے کندھوں پر آف وائٹ مردانہ شال ڈالے ہوئے حویلی داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم مورے، شہرام نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی امینہ خانم سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچے، اللہ نصر بد سے بچائے۔ وہ صوفے سے اٹھتے شہرام کی طرف بڑھی تھی۔ شہرام کے چہرے کو تھامتے انہوں نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارا سب بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے شہرام۔ امینہ خانم نے نظر بد کی دعا پڑھ کر اس پر پھونک مارتی تھی۔ مورے یہی الفاظ میں بہت بار آپ کے لبوں سے ارحام لالا کے لیے سن چکا ہوں۔ شہرام نے لب دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں کہا۔ یہ بات تو سچ ہے، ہمارا بیٹا ارحام میں جو بات ہے وہ تم سب میں کہا، وہ تو ہمارا جان کا ٹکڑا ہے، اور تم اور زنان کبھی اس کا جگہ نہیں لے سکتا۔ امینہ خانم نے مسکراتے ہوئے کہا، مورے مجھے اور زنان لالا کو شوق بھی نہیں ہے ان کی جگہ لینے کا، اور وہ ہمارے لالا ہیں، ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، وہ جو ان کی جگہ ہے وہ ہمارے دلوں میں وہ جگہ بھی کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ شہرام مہم سا مسکرایا تھا۔ ماشاءاللہ تم تینوں کا پیار ہمیشہ سلامت رہے، امینہ خانم نے نم آنکھوں سے دعا دی تھی۔ السلام علیکم۔ شہرام نے روزینہ خانم کو دیکھتے سلام کیا، جو بہرام کو گود میں لیے سنجیدہ سا کھڑا سا چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے تم؟ روزینہ خانم نے شہرام کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، شہرام نے کہتے ہوئے بہرام کو ان کی گود سے لیے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ بابا کی جان، کیسا ہے میرا بہرام میری جان؟ شہرام نے اب اپنی مونچھیں اس کے گال پر رگڑی، وہ بری طرح رونے لگا تھا، بالکل اپنی ماں پر گئے ہو رونے میں۔ شہرام نے نرمی سے اس کے نرم گال پر انگلی پھیری جو اس کی مونچھوں کی چبھن سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو گیا تھا۔ شہرام کو دیکھتے مسکرانے لگا تھا۔ تم بالکل اپنی ماں پر نہیں گئے، تم اپنے بابا پر گئے ہو جو روتے ہوئے بھی مسکراتا ہے۔ تمہاری ماں تو جب تک دوسروں کو خون کے آنسو نہ رلا لے اسے چین نہیں آتا، شہرام نے کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے بہرام کے ماتھے پر اپنے لب نرمی سے رکھے تھے۔ شہرام کی بات پر روزینہ خانم نے اپنے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔
جسے دیکھتے شہرام نے انہیں آئی برو اچکائے دیکھا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، اس لیے منہ کے زاویے بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، شہرام نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں سے بہاریں آ رہی تھی۔ شہرام کی بات پر وہ اسی لمحے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شہرام کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ چھائی تھی۔ شہرام بہرام کو امینہ خانم کے حوالے کرتے تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھا تھا۔ کچن کے دروازے پر وہ رکا تھا، وہ بغیر کسی شال کے کھڑی گاجریں کش کر رہی تھی۔ یلو کلر کے شیشوں والے فراک میں ملبوس تھی، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے ہوئے تھی، شال کچن میں موجود کرسی پر پڑی تھی، ہونٹوں پر پنک لپسٹک سجائے ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل لگائے ہوئی تھی۔ کچھ چاہیے تھا لالا؟ درخشاں نے شہرام کو کچن کے دروازے پر جمے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں چاہیے تو بہت کچھ ہے، مگر دینے والا بہت کنجوس ہے، شہرام نے گہری گرم نگاہوں سے بہارے کو دیکھتے درخشاں سے کہا۔ درخشاں اور پاس کھڑی دوسری ملازمہ شہرام کا مطلب سمجھتے سرخ ہوئی تھی۔ وہ جس طرح بہارے کا گہری اور گرم نگاہوں سے معائنہ کر رہا تھا وہ کافی تھا شہرام کی بات کا مطلب سمجھانے کے لیے کہ اسے کیا چاہیے۔ درخشاں اور دوسری ملازمہ کو شہرام نے باہر جانے کا اشارہ کیا، وہ استباط میں سر ہلاتے چلی گئی تھی۔ شہرام کچن کا دروازہ لاک کرتے بہارے کی طرف بڑھا جو سپاٹ چہرہ لیے ہنوز گاجریں کش کر رہی تھی۔ شہرام خان نے اس کی دوسری دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ شیلف پر جمائے تھے۔ بہارے کا گاجریں کش کرنا ہاتھ رکا تھا، دوسرے پل وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ شہرام نے اس کی ڈھیلے چوڑے پر لب رکھتے اس کے بالوں کی مہک اپنے اندر اتارتے گہرا سانس لیا تھا۔ بہاریں بنا کوئی جواب دیے ابھی گاجریں کش کر رہی تھی۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بہاریں اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ شہرام بے قراری سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ میری بہاریں بس کر دو اور مجھے ستانا، مر جاؤں گا تمہاری جدائی سہتے سہتے۔ شہرام اس کی نازکی محسوس کرتے پاگل ہوا تھا، وہ مزید سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ چھوڑو شہرام مجھے، بہاریں سے خود سے دور کرتے دبے انداز میں چلائی تھی۔ بہاریں کی آواز میں لڑکھڑاہٹ اور سپردگی کا انداز محسوس کرتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ اس نے اسے خود سے دور نہیں چھٹکا تھا۔ شہرام نے اسے خود سے الگ کرتے اسے شیلف سے لگائے، اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئی تھی، آرس پر سرخی تھی، بدن میں لرزاہٹ تھی۔ وہ شیلف سے ٹیک لگائے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے ہوئے تھی۔ شہرام اس کی بچھی مٹھیاں نظر انداز کرتے اس کی جھکی آنکھوں پر لرزتی پلکیں دیکھ کر اس کے آرس پر ہاتھ جمائے، اس کے قریب ہوتے بہت نرمی سے اس کے دوسرے آرس کے تل پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری بہاریں بہت خوبصورت ہو تم، تمہارا شہرام تمہارا دیوانہ ہے۔ شہرام اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کے لبوں پر جھکتے بہت نرمی سے اس کی سانسیں انہیل کر گیا تھا۔ بہاریں ابھی تک نظر جھکائے ہوئی تھی، وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ شہرام اس کے لبوں کو گیلا کرتے ہوئے اس کی گردن پر جھکے بے قراری سے اپنے سلگتے لب رکھنے لگا تھا۔ شہرام کے لب بے قراری سے اس کے دودیا گردن پر مہور رقص تھے، وہ دیوانوں کی طرح اس کی گردن پر اپنی پیار کی سوغاتیں چھوڑ رہا تھا۔ شہرام کے لب دیوانگی کے عالم میں اوپر سے نیچے رقص کرنے لگے تھے۔ شہرام کا ایک ہاتھ اس کی کمر کی زپ پر حرکت کرتے کرتے دوسرا ہاتھ اس کی بے باکی سے چھوتے بے باک گستاخیاں کر رہا تھا۔ شہرام کی بڑھتی بے باک جسارتوں پر بہاریں کی سانسیں گہری ہوئی تھی، وہ اسے خود سے دور چھٹکتے رخ پلٹے شیلف پر دونوں ہاتھ جماتے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ بند آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر رخ پر برس رہے تھے، بدن بری طرح لرز رہا تھا، وہ اسے خود سے دور نہیں چھٹک پا رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں چھٹک پا رہی تھی وہ اس کا دل سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے ہر معاملے میں انسیکیور کر چکا تھا، وہ اسے دور چھٹکے گی تو وہ اسے اپنی ضرورت کسی اور سے پوری کر لے گا، جسے وہ آج سے کچھ ماہ پہلے اس کے قریب رہتے اپنا دیوانہ بنائے رکھنا چاہتی تھی، تاکہ وہ کسی اور عورت کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ تب تو اسے اس کی قربت، اس کے گرم بدن سے جنون کی حد تک محبت تھی، مگر آج اسے اس کی قربت کا، اس گرم بدن کہ اس کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچا رہا تھا۔ وہ تو صرف ایک انسیکیور عورت رہ گئی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، صرف انسیکیورٹی رہ گئی تھی۔ بہاریں اپنے نچلے لب کو بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ شہرام اس کے پیٹ پر ہاتھ جمائے سے قریب کرتے اسے اپنے چوڑے سینے میں سماتے اس کی سائڈ گردن پر دھڑکتے لب رکھ گیا تھا۔ خوشگوار لمحوں کو، بے قرار راتوں کو کیسے بھول جاؤں، عشق والی باتوں کو، تیرا ہوں قسم کھاتا ہوں، مر کے بھی دل سے یہ پیار نہ ہوگا کم۔ شہرام خان اس کا رخ موڑے، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے آرس کے بہتے آنسوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ بے قراری سے اس پر پھر سے اپنے لبوں پر جھک گیا تھا، اس کے نرم لبوں کو کھینچتے شہرام کی سانسیں گہری اور سانس تھوکنے کی مانند چل رہی تھی۔ اس کے اتنے قریب آ کر وہ اس کی سانسوں میں ہلچل مچاتے اسے خود کے لیے بےتاب کر چکی تھی، وہ اسے خود میں سمانے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ میری بہاریں، چانسز ہے آج تمہارے قریب آ سکوں، آج تم میں نہ سمایا تو مر جاؤں گا، تم ضرورت بن کر میرے جواں جذبوں میں آگ لگا چکی ہو، مر جاؤں گا میری بہاریں اگر آج تمہارے وجود کی گرمی مجھ میں نہ رچ بس سکی تو۔ ہے چانسز میری جان، آ سکتا ہوں تمہارے قریب۔ شہرام اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے گہری سانسوں سے مشکل بولا تھا۔ بہاریں نے نظر جھکائے، اس بات میں سر ہلائے، شہرام کی مونچھوں تلے لب مسکرا گئے تھے۔
تو چلو پھر کمرے میں۔ شہرام کرسی سے اس کی شال اس کے گرد اچھی طرح لپیٹے، اس کی کلائی پکڑے، کچن کا دروازہ کھولے، باہر نکلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے ساتھ بنا کسی احساس کے روبوٹ کے مانند چل رہی تھی۔ بہارے کی کلائی تھامے وہ لانچ سے ہوتے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ ایک دم اس کے مضبوط مردانہ قدم رکے تھے۔ اس نے بے یقینی سے امینہ خانم اور لانچ میں کھڑے زاران کو دیکھا تھا۔ زاران لانچ میں کھڑا اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے زرد نگاہوں سے داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امینہ خانم شہرام کی بے یقین سرخ نظروں پر اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ داخلی دروازے سے اسفندیار خان اور عابر اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ شہرام کو دیکھتے بھاگتے ہوئے شہرام کی طرف بڑھتے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ زران بے چینی سے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے بالکل اگنور کر گئی تھی، بلکہ اس کے پاس سے گزرتی شہرام کی طرف بڑھی تھی۔ شہرام اب بہارے کی گلائی چھوڑ چکا تھا۔ بہارے لب دانتوں تلے دبائے اس کے کئی قدم دور ہوئی تھی۔ امینہ خانم روزینہ خانم ابری صوفوں سے اٹھتے کھڑے ہوئے تھے۔ اسفندیار خان جبڑے بھینچتے قرب سے سرخ آنکھوں سے عابر کو دیکھ رہا تھا، جو شہرام کے سینے سے لگے اس کی شرٹ موتیوں میں دبوچے ہچکیوں سے رو رہی تھی، جس شال سے اس نے اپنا وجود یہاں سے تک اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ اب وہ ریڈ گرم شال اس کے ایک کندھے پر لہرا رہی تھی۔ سنہری سلکی بال الجھے ہوئے اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ اسفندیار خان سڑ نگزوں سے اس کا ہچکولے لیتا نازک وجود دیکھ رہا تھا۔ اس کی گردن، اس کے گال اور اس کے پچھلے گلے سے نظر آتے بیک پر اس کی شدتوں کے گہرے نشان تھے۔ بیک نیک بالوں کی وجہ سے چھپی ہوئی تھی۔ آرز اور گردن پر اتنی اس کی شدتوں کے نشان پورے گھر والوں کے سامنے تھے۔ لالا عابر شہرام کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے ہچکیوں سے روتے ہوئے شہرام کو پکارتے بری طرح لرزتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ شہرام اس کے نیلے آرس پر ہاتھ جماتے زران کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ زران اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ مورے، آپ نے مجھے فون پر کیا کہا تھا؟ شہرام نے عابر کے سر پر ہاتھ رکھ کر سر سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ امینہ خانم دل پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس لیتے نظر چکا گئی تھی۔ مورے، آپ نے مجھے فون پر کیا کہا تھا؟ اب کی بار وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ نظریں ابھی بھی زران پر گاڑی ہوئی تھی۔ یہ مورے سے بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے شہرام؟ زران غصے سے شہرام کے مقابلے آیا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہا۔ میری بات میں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی زیادہ قوت سے حلق کے بل دھاڑا تھا۔ شہرام کی دھاڑ پر حویلی کے در و دیوار گونج اٹھے تھے۔ بہارے نے بھاگتے ہوئے بہرام کو روزینہ خانم سے پکڑا، اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ شہرام کی دھاڑ پر گلا پھاڑ پھاڑ کر بہت بری طرح رو رہا تھا۔ بہارے نے بہرام کی بری طرح ہچکولے بھرتے وجود کو سینے میں بھینچتے روتے ہوئے شہرام کو دیکھا، جس پر بہرام نے رونے کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ عابر کو سینے میں بھینچے زران پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ بہرام کی بری طرح روتے ہوئے وجود کو سینے میں بھرتے آنکھیں میچتے شدت سے رو دی تھی۔ ثابت ہوا تھا اسے اپنے بیٹے کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سرنفی میں ہلاتے رو رہی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں مورے؟ کیا کہا تھا آپ نے کہ مجھے فون پر؟ شہرام ایک بار پھر سے چیخا تھا۔ بہارے نے روتے ہوئے گہری سانسیں لیتے حویلی کی چھت کو دیکھتے بہرام کو مزید اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ شہرام کی دھاڑ پر بدحواس ہوتے مردانے میں سے درید خان، اربت خان، سمیلہ خان زنان خانے میں داخل ہوئے تھے۔ تمام ملازمین بھی حویلی کے لاؤنج میں بھاگتے ہوئے آئی تھیں۔ درخشاں نے آگے بڑھتے روتے بلکتے بہرام کو بہارے سے لیا۔ بہارے نے روتے ہوئے بہرام درخشاں کو پکڑایا تھا۔ درخشاں اسے سینے میں بھینچتے تیزی سے بہارے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زران بھی یقینی سے گہرے سانس لیتا نم آنکھوں سے شہرام کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا چیخ رہا تھا۔ اس نے کبھی اس سے اس لبو لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ مورے، شہرام نے گرجتے ہوئے ایک بار پھر سے امینہ خانم کو پکارا تھا۔ شہرام کی تم کیا پوچھ رہا ہے؟ عابر اسفند کا بیوی ہے؟ پھر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کیوں کہا کہ عابر کی مرضی کے بغیر اب کوئی فیصلہ نہیں لیا جائے گا؟ عابر اسفندیار خان کے ساتھ کہاں سے آ رہی ہے؟ شہرام سرد لہجے میں چیختے ہوئے امینہ خانم سے بات بیچ میں ہی کاٹ گیا تھا۔ یہ جہاں سے بھی آ رہا ہے۔ تم کون ہوتا ہے یہ پوچھنے والا؟ درید خان شہرام کو گھورتے بولے تھے۔ لالا ہوں میں اس کا، بیٹی جیسی ہے میری آبی میرے لیے، میں اسے زبانی بیٹی کہتا نہیں، مانتا بھی ہوں۔ شہرام زران کو گھورتے تنزیہ بولا تھا۔ زران شہرام پر تنزیہ استزائیہ کرب سے مسکراتے ہوئے اپنی نظریں اپنے سیاہ بوٹوں پر گاڑ گیا تھا۔ یہ کسی کا بیٹی نہیں، یہ ہمارا بیٹی ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا حق صرف ہمارا ہے۔ درید خان شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے قرائے تھے۔ درید خان کی بات پر عابر شہرام سے الگ ہوئی تھی۔ شہرام عابر کو اپنے حصار سے آزاد کرتے درید خان کی طرف بڑھا۔ یہ کیسا فیصلہ ہے بابا جان؟ بتائیں گے آپ مجھے؟ آپ کو اپنی بیٹی کے آنسو نظر نہیں آ رہے؟ وہ نہیں چلانا چاہتے اسفندیار خان کے ساتھ، کیوں زبردستی کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ وہ کب تک زیادتی ہوتی رہے گی میری آبی کے ساتھ؟ شہرام نے درید خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کیا۔ کیا زیادتی ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ کیا زبردستی کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس کا بچکانہ حرکات کی وجہ سے ہم اپنا روایات بھول جائیں؟ ہم لوگ اتنا بار پر طلاق نہیں لیتا۔
جانتا ہے نا تم اچھی طرح، درید خان سر سپاٹ لہجے میں بولے، یہ کتنی سی بات ہے آپ کے نزدیک؟ اسفندیار خان میری بہن کو بدلے کی آگ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، 7 مہینے میری بہن کے بہتے آنسوؤں کی یہ قیمت ہے آپ کے لیے؟ آپ اسے پھر سے اسفندیار خان کے حوالے کر دیں گے، کل وہ پھر کسی بات پر میری آبی کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ شہرام خان نے درید خان کو دیکھتے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوگا بابا جان، ایسا ہی ہوگا۔ شہرام درید خان کی بات کاٹتے چیخا تھا۔ اسفندیار خان عابر کو اپنی سرخ نظروں کے حصار میں لیے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ سمیع اللہ خان اپنی لاٹھی پر دباؤ ڈالتے خاموش کھڑے تھے۔ زران نے ان کا لحاظ نہیں کیا تھا، شہرام تو کبھی ان کا لحاظ نہ کرتا۔ وہ بے بسی سے نم آنکھوں سے اپنے پوتوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایسا ہی ہوگا بابا جان، لالا پھر سے کوئی غلطی کریں گے اور اسفندیار خان پھر سے لالا کی غلطی کی سزا عابر کو دے گا۔ شہرام نے درید خان کی آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ کہا تھا، غلطی؟ کون سی غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ زران نے شہرام کے مقابل آتے سرد لہجے میں سوال کیا۔ کیا بات ہے لالا آپ کی؟ آپ کا احساس ہی نہیں آپ نے کتنی غلطیاں کر چکی ہیں؟ کیسے ہوگا احساس؟ آپ کی زندگی تو سیٹل ہو چکی ہے، آپ انہیں غلطیوں کی وجہ سے۔ شہرام ابرش پر نظریں گاڑے تنزیہ مسکرایا تھا۔ جو بھی کہنا ہے مجھ سے کہو شہرام، ابرش کو خبردار بیچ میں لائے۔ زران نے شہرام کی نظروں کے حصار میں ابرش کو دیکھتے بمشکل اپنے غصے پر کنٹرول کرتے اسے تنبیہ کی تھی۔ ابرش شہرام کے سر نظروں پر اپنے سر پر اپنی شال اچھی طرح جماتے نظریں جھکا گئی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ زران شہرام کی نظریں ابرش پر گڑی دیکھ کر اب دھاڑا تھا۔ شہرام زران کی دھاڑ پر بلند آواز میں استزائیہ ہنسا تھا۔ جتنی پرواہ وہ اپنی بیوی کی کرتے ہیں اتنی اپنی بہن کی کر لیتے تو آج کھڑی یوں نہ رو رہی ہوتی۔ شہرام نے عابر کی طرف نگاہ کی جو سرخ چہرے کے ساتھ بدحواس سی لرزتے ہوئے ہچکیاں بھرتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی۔ زران عابر کو دیکھتے اپنے جبڑے بھیجتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ کچھ دن پہلے آپ عابر کے وکیل بن کر کھڑے تھے یہاں اسی لاؤنج میں۔ بہت اچھی اسپیچ کی تھی آپ نے، بہت خوب طریقے سے لڑے اپنی بہن کے لیے۔ شہرام نے سزائیہ مسکراتے ہوئے تالیاں بجائی تھی۔ زران لب بھیچے شہرام کو دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے جیسے اجنبی ہو گیا تھا۔ اس دن آپ خود ہی وکیل تھے، خود ہی جج بنے ہوئے تھے اور خود ہی مصنف بنے ہوئے تھے اور ہم سب خاموش یہاں کھڑے سن رہے تھے۔ کسی نے نہیں کچھ کہا، پوچھا آپ سے، کسی نے آپ پر سوال نہیں اٹھائے کیونکہ یہاں کسی کو میری آبی کی پرواہ نہیں تھی۔ شہرام سب کو دیکھتے سزائیہ بولا، آج میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ سب جواب دیں گے اور میں پھر فیصلہ کروں گا کہ میری آبی کی زندگی برباد کرنے میں آپ کا کتنے فیصد حصہ ہے۔ مجھے بھی یقین ہے آبی کی زندگی برباد کرنے میں آپ کا 100% حصہ ہوگا۔ شہرام کے استزائیہ لب وہ لہجے پر زران کے گلے میں گلٹی سے بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اپنی دو انگلیوں سے اپنی سرخ آنکھیں مسل کر رہ گیا تھا۔ بابرک نے عابر کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ کیوں نہیں تب اس کے سینے میں گولیاں پیوست کی؟ شہرام نے زران کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کیا۔ بہار شہرام کی بات پر گرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ بار بار اس کے مرے ہوئے لالا کو بیچ میں لاتا تھا جو اپنی سزا پا گیا تھا۔ روزینہ خانم اپنی بہتی آنکھیں بے دردی سے چادر سے مسل گئی تھی۔ بابرک کے کردار پر انہیں بھی بری طرح چبھی تھی۔ اسفندیار خان نے اپنی گہری گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے عابر کی نازک وجود پر اپنی شعلہ بار نگاہیں گاڑی تھی جس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نہیں جواب کوئی۔ شہرام زران کی خاموشی پر ہنسا تھا۔ میں بتاتا ہوں سب کو۔ شہرام سب کی طرف دیکھتے استزائیہ ہنسا۔ لالا دونوں سائڈ سے کھیل رہے تھے، بیچ میں ان کی اور پورے کا پورا گراؤنڈ بھی ان کا۔ شہرام نے تنزیہ مسکراتے ہوئے زران کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ دوسرے کسی کے کھیلنے کی گنجائش انہوں نے چھوڑی ہی نہیں تھی۔ کوئی دوسرا کھیلتا تو ہار جیت کا فیصلہ ہوتا، مگر لالا اپنے بیٹ سے بال کو اچھالتے خود ہی خوش ہو رہے تھے۔ لالا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بال سے نہیں میری آبی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ زران شہرام کی باتوں پر حلق کے بل چیخا تھا۔ بس لالا، اور نہیں چلائیں گے آپ مجھ پر، کھو چکے ہیں آج سے آپ شہرام پر اپنا حق۔ جب کوئی شہرام خان پر اپنا حق ہوتا ہے تو شہرام سے اسے اپنا نام پکارنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ شہرام زران سے بھی زیادہ بلند آواز میں چیخا۔ درید خان غصے سے شہرام کی طرف بڑھے تھے کہ اربت خان نے انہیں کندھے سے نرمی سے جکڑے روکا تھا۔ درید خان شہرام کو گھورتے روک گئے تھے۔ امینہ خانم نے اب عابر پر اپنی ایک غصیلی نظریں گاڑی تھی جو آج دو بھائیوں کو مد مقابل لے آئی تھی۔ عابر دل پر ہاتھ رکھے بدحال سی روئے جا رہی تھی۔ حق ختم ہو گیا میرا تجھ پر، حق ختم کر دیا تو نے میرا، چھوٹا بھائی ہے میرا شہرام، چھوٹا بھائی ہے تو میرا، کیسے حق ختم ہو سکتا ہے؟ زران نے نم لہجے میں استفسار کیا۔ ہو گیا ختم لالا، کیونکہ آپ نے مجھ میں اور اپنی دوستی میں اسفندیار خان کو چنا۔ ختم ہو گیا لالا، سب ختم ہو گیا۔ شہرام زران کی آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں بولا، تو پھر زران بول مجھے،
تو بھی مجھے لالا کہنے کا حق ہو چکا ہے۔ زران غصے سے کرب سے بولا، بولوں گا لالا، آپ کو آپ کے نام سے بھی پکاروں گا۔ جب پوری طرح میری آبی کو آپ موت کی نیند سلا دیں گے تب شہرام خان آپ کو آپ کے نام سے ہی پکارے گا۔ آبی زندگی ہے میری، جو کچھ بھی کیا اس کے لیے کیا۔ زران کرب سے بولتا چیخا تھا، نہیں لالا، آپ نے صرف اپنی دوستی بچائی، بابرک کے نکاح میں تھی، آپ کبھی اس کے حق کے لیے نہیں بولے۔ بابرک اگر زندہ ہوتا تو آپ عابیر کو اس کے ساتھ رخصت بھی کر دیتے، صرف اپنی دوستی نبھانے کے لیے۔ آپ حویلی کے رسم و رواج کی وجہ سے بھی کبھی مجبور نہیں ہوئے۔ اگر آپ مجبور ہوتے، کبھی ابرش بھابھی کو حویلی سے دو بار بھاگنے پر اپناتے نہ، بلکہ موت کی نیند سلاتے۔ چٹاخ! زران کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ شہرام کے ہونٹوں کے سے خون نکال چکا تھا۔ شہرام اپنے ہونٹوں سے نکلا خون اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے سزائیہ ہنسا تھا۔ عابر نے یہ سب دیکھتے پلٹ تھامے اپنے چکراتے وجود کو سنبھالا تھا۔ شہرام کو تھپڑ پڑتا دیکھ کر امینہ خانم دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ روسینہ خانم نے بھی پریشانی سے شہرام کو دیکھا تھا۔ باقی سب خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اسفندیار خان نے عابیر کو دیکھتے اپنے پاکٹ سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکالتے لبوں میں دبایا، اپنے اندر اٹھتی سلگتی چنگاریوں کو دبانے کی ناکام سعی کی تھی، جو سامنے کھڑے نازک وجود کو دیکھتے ان چنگاریوں میں مسلسل شعلے سے بھڑک رہے تھے۔ اور بکواس نہیں سنوں گا تمہاری، کچھ مت کہنا اس کے بارے میں۔ زران پھولتی رگوں کے ساتھ بمشکل بولتے گرج اٹھا۔ ابرش نے صوفے سے سطح کو جگڑتے اپنی نظریں چکائے، اپنی آنکھوں سے امڑتے آنسوں پر باندھنے کی ناکام کوشش کی تھی، جو پلکوں کی باڑ توڑتے رخ پر شدت سے برس رہے تھے۔ نازک وجود میں ارتعاش بڑھا تھا۔ جو تھپڑ مجھے مارا ہے، یہ تھپڑ آپ اسفندیار خان کے منہ پر مارنا چاہیے تھا، جب وہ میری آبی کو پوری حویلی کے سامنے دھتکار گیا تھا۔ نہیں مارا تھا تھپڑ، ثابت ہوتا ہے آبی سے زیادہ آپ کو اسفندیار خان عزیز ہے۔ شہرام پتریلے لہجے میں بولتا مسکرایا تھا، آہل کو بچانے کے لیے آپ نے ہم سب سے حقیقت چھپائے، صرف بھابھی کے گھر والوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے۔ ان سب میں میری آبی کہاں تھی؟ شہرام کے سوالوں پر زران کی آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ آہل کو پروٹیکشن دینا غلط تھا، جو اپنی زندگی ٹانگوں کے ساتھ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ انایا 14 سال کی عمر میں کڈنیپ ہو چکی تھی، اس کے بارے میں سوچنا غلط تھا کیا؟ زران نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے کرب سے سوال داغے۔ نہیں غلط تھا لالا، آپ کی جگہ میں ہوتا، جان کی بازی کھیل کر انایا کی عزت بچاتا، آہل کو بچاتا، مگر اس سب کے لیے کبھی اپنی آبی کو بیچ میں نہ لاتا، کیونکہ مجھے ہر رشتے سے پیاری آبی ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے آپ نے عابیر کا نکاح اسفندیار خان سے کیوں ہونے دیا؟ آپ نہیں جانتے بدلے میں لی ہوئی عورت کے ساتھ مرد کیسا جانور والا سلوک کرتا ہے۔ اعتبار تھا مجھے اسفندیار خان پر، وہ میری بہن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ اعتبار ہے مجھے اسفندیار خان پر، اعتبار ہے مجھے اپنے اسفندیار خان پر۔ زران حلق کے بل چیخا تھا۔ اسفندیار خان اب ہاتھ میں پکڑا سگریٹ اپنے کھلے بٹنوں سے نظر آتے سینے پر داغ گیا تھا۔ سینے کے زخم کے جلن میں اضافہ ہوا تھا، آنکھوں کی نمی بڑھی تھی۔ اعتبار آپ نے کیا لالا، مگر اسفندیار خان نے آپ پر اعتبار نہیں کیا۔ آپ کے اس اعتبار نے میری آبی کی زندگی برباد کر دی لالا، برباد کر دیا میری آبی کو۔ شہرام استزائیہ بولتے مسکرایا تھا۔ شہرام نہیں ہوئی عابر کی زندگی برباد، اس کا مرد سلامت ہے، اسے اپنے پاس رکھنا بھی چاہتا ہے۔ اور کیا چاہیے اسے؟ یہ ڈرامہ لگائے رکھا ہے اس نے۔ پہلے یہ اسفندیار پر مرتا تھا، اس کا مورے کا نوکرانی بننے پر بھی خوش تھا، اب وہ اس کے سامنے جھک رہا ہے تو یہ اکڑ رہا ہے۔ امینہ خانم عابر پر شعلہ بار نگاہیں گاڑتے بولی تھی، مورے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹی ہے یہ آپ کی، اس کا درد کیوں نہیں سمجھ آتا آپ کو؟ شہرام نے امینہ خانم کو دیکھتے دکھ بھرے لہجے میں سوال داغا۔ اس کا درد نظر آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے، یہ عورت ہے تو عورت بن کر رہے، مرد کا مقابلہ نہ کرے۔ امینہ خانم عابر کے لرزتے وجود پر قہر بار نگاہیں ڈالتے غصے سے پکاری تھی، ٹھیک کہہ رہا ہے تمہارا مورے، ٹھیک کہہ رہا ہے تمہارا مورے، فیصلہ ہو چکا ہے، عابر اسفند کے ساتھ رہے گا، اور اسفندیار خان عابر کو چاہے تو یہاں سے لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک وہ یہاں رہے گا تم دونوں بھائی کا زندگی میں بولو گے، جو ہم کو قبول نہیں۔ اس کا زندگی کا مالک اب اسفندیار خان ہے۔ درید خان نے اٹل لہجے میں فیصلہ سنایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بابا، شہرام زران دونوں بیک وقت بولے تھے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عابر ہمارا بیٹی ہے، درید خان غصے سے گرجے تھے۔ وہ ہماری بہن بھی ہے بابا، زران اور شہرام پھر سے بیک وقت چیخے تھے۔ بس کر دیں آپ لوگ، بس کر دیں میرے لیے لڑنا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ عابر کانوں پر ہاتھ رکھتے روتے ہوئے لرزتے لبوں سے بولی تھی۔ زران شہرام اسے یوں تڑپتے روتے دیکھتے کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ رک جائیے، دونوں رک جائیے، میری طرف مت بڑھیے گا، مجھے آپ جیسے لالا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے مجھے آپ جیسے لالا۔ عابر روتے ہوئے چیخی تھی۔ عابر! شہرام اور زران نے رکتے ہوئے نم آواز میں اسے بے یقینی سے پکارا۔ عابر اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے شہرام اور زران کی طرف بڑھی تھی۔
شال ایک کندھے سے لہراتے زمین کو چھو رہی تھی، اس کا بدن بری طرح کپکپا رہا تھا۔ وہ شہرام کے مد مقابل آئی تھی۔ اس دن لالا نے اگر اچھی اسپیچ دی تھی تو آپ نے بھی تو بہت اچھی اسپیچ دی تھی۔ ورلڈ کے بیسٹ لالا کا ایوارڈ میرے دونوں لالا کو جاتا ہے۔ عابر ہچکی لیتے ہوئے کرب سے مسکرائی تھی۔ عابر، شہرام نے اب زخمی لہجے میں سے پکارا تھا، مت دکھی کریں مجھے لالا، میرے لیے خود کو مت چیخ چیخ کر اپنا گلا خراب کرے۔ کیوں تکلیف دے رہے ہیں آپ خود کو؟ مجھ جیسی بے جان وجود کے لیے آخر آپ کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ عابر نے روتے ہوئے کہا، تم بے جان وجود نہیں ہو، ہماری بہن ہو تم۔ شہرام اس کی بات کاٹتے ہوئے تڑپ اٹھا تھا۔ دیکھا لالا، آپ نے مجھے انسان نہیں کہا، آپ اپنی بہن کہہ دیا۔ ٹھیک کہا، میں صرف ایک بیٹی بہن بیوی ہوں، انسان تو میں ہوں ہی نہیں، جس کا جب دل چاہا میرے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کر مجھے رشتوں کی مار مارتا ہے۔ میں صرف بہن بیٹی بیوی ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی وجود نہیں۔ عابر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہچکیوں سے بولی تھی، کچھ سال پہلے ایک پوتی بھی تھی۔ عابر نے بھیگی استضاعیہ نگاہ سمیع اللہ پر گاڑی تھی۔ وہ جبڑے بھیجتے سے گھور کر رہ گئے تھے۔ عابر ان کے گھورنے پر روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ میں سچ میں انسان نہیں ہوں لالا، میرا اتنا سا بولنا بڑوں کو پسند نہیں آیا۔ دیکھو میرے بڑے مجھے کیسے خوںکار نگاہوں سے گھور رہے ہیں۔ عابر نے زخمی سا ہنستے ہوئے اشارے سے دلیل خان اور سمیع اللہ کی طرف اشارہ کیا، جسے خوںکار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ دیکھنا، میں کچھ دیر اور بولوں گی، میرے گال پر کسی نہ کسی مرد کا بھاری ہاتھ اپنی انگلی کا تمغہ سجایا جائے گا۔ عابر نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میں کسی کو تمہیں سختی سے چھونے نہیں دوں گا، تمہیں تھپڑ مارنا تو دور کی بات۔ شہرام اس کے نیلے عارض پر ہاتھ جماتے لفظ چباتے گرائے۔ عابر شہرام کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے آنکھیں میچے شدت سے رو دی تھی۔ زران دور کھڑا بے بسی سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسفندیار خان سگریٹ کے گہرے کش لیتا اسے سرخ آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا آج اس کی سفاق پٹھانی سب کچھ کہہ دے جو وہ کہنا چاہتی ہے۔ آج وہ اس کی ہر سزا سنے گا اور سہے گا بھی۔ وہ خود کو سزا کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اسے برف ساحل وجود نہیں چاہیے تھا، مگر سزا صرف جدائی کی صورت میں گوارا تھا۔ لیکن وہ سفاق پن کی جگہ کچھ اور سوچے بیٹھی تھی۔ وہ تو جانتا تھا اس کا انجام کیا ہے۔ حویلی والے آج دو جنازے اٹھائیں گے۔ اسفندیار خان نے اپنی قمیض کی پاکٹ میں اپنی پسٹل پر ہاتھ رکھتے اپنے دل میں اٹھے درد کے ابال پر قابو پانے کی ناکام سے کی، جو حد سے زیادہ تجاوز کر گیا تھا۔ نہیں یقین لالا، نہیں یقین آپ کی آبی کو آپ پر، نہیں یقین مجھے۔ عابر کی آنکھیں کھولتے ہوئے روتے ہوئے مسکرائی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو آبی؟ شہرام اس کے لفظوں پر بے یقین ہوا تھا۔ لالا، میری آبی آبی کہتے سے کیا ہوگا؟ وہ تو زران لالا بھی اب مجھے اپنی بیٹی بیٹی پکارتے ہیں، عابر نے روتے ہوئے کہا۔ عابر کی بات پر زران اپنی نم آنکھیں پھر سے انگلیوں سے مسل گیا تھا۔ بہت مشکل تھا اپنے رشتوں کی آنکھوں میں بدگمانی دیکھنا، وہ بھی اپنی عابر کی آنکھوں میں۔ وہ خود کو تکلیف کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا خود کو محسوس کر رہا تھا۔ لیکن میں صرف کہتا نہیں ہوں، تم سچ میں آبی ہو۔ شہرام نے تڑپتے ہوئے اس کی آرز سے بہتے آنسو اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے صاف کیے۔ آپ کی آبی ہوں، لالا کا بچہ ہوں اور بابا کی جان فرما بردار بیٹی اور داجی کی پوتی ہوں۔ اس کے علاوہ کیا وجود ہے میرا، بتائیں مجھے۔ عابر حلق کے بل اتنی زور سے چیخی تھی کہ اسے کھانسی کا غوطہ لگا تھا۔ وہ گلے پر ہاتھ جکڑے بمشکل کھانس رہی تھی۔ شہرام نے تڑپتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرنا چاہا۔ مت آئیے گا قریب میرے، مت آئیے گا قریب، سنا نہیں مجھے؟ میری آبی، میرا بچہ، میری بیٹی، میری پوتی نہیں سننا مجھے۔ عابر گلے پر ہاتھ رکھتے روتے ہوئے بولی تھی۔ میری آبی آبی کہنے والا لالا تب کہاں تھا جب میرے خوابوں کا سودا ہوا تھا؟ کہاں تھا میرا یہ لالا جو بہارے کے لیے بول سکتا تھا؟ وہ میرے لیے کیوں نہیں بولا؟ عابر نے نم لہجے میں ہچکیوں سے سوال کیا۔ پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا میں نے، صرف اپنے صوبے کے بورڈ میں نہیں، پورے پاکستان کے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا میں نے۔ عابر شہرام کے مد مقابل کھڑی اس کے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ پر بری طرح کپکپا رہے تھے۔ وہاں سے پتہ نہیں چلا تھا آپ کو کہ آپ کی آبی نے یہ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے اپنی جان ماری ہے۔ کیا ہوا میرے ساتھ؟ مجھے بدکار میرے ہی شوہر نے کہہ کر میرا میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ہونے دیا۔ کہا تھا میرا یہ لالا۔ عابر نے شہرام کے سینے پر انگلی رکھتے چیختے ہوئے کہا۔ عابر، شہرام نے اسے بے بسی سے پکارا تھا۔ ایک لالا اپنی دوستی نبھا رہا تھا، دوسرا اپنی بیوی کے لیے لڑ لڑ کر تھک چکا تھا، بہن کے لیے بولنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ پتہ ہے جب میں نے ایک عام سے کالج میں اپنے ایف فارم جمع کروائے تھے، اس دن کالج سے حویلی آتے ہوئے راستے میں 50 مرتبہ رحیم کاکا سے گاڑی رکوائی تھی۔ جگہ جگہ آپ کی بہن نے گاڑی سے اترتے سوات کی سڑکوں پر اپنی سانسیں بحال کی تھی۔ کتنی راتیں سوئی نہیں لالا، راتوں کو اٹھ کر بہارے کے کمرے میں جاتے اس کا لیب کوٹ دیکھتی تھی۔ اسے خوش قسمت کہتی تھی کہ جس کے پاس میرا لالا شوہر کے رشتے کے طور پر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سوچتی تھی اگر میرے پاس بھی شہرام خان جیسا انسان
انسان شوہر کے طور پر ہوتا میں کتنی لکی ہوتی۔ کبھی شہرام خان کی بہن ہونے پر غرور آیا ہی نہیں میرے دل میں۔ عابر نے روتے ہوئے کہا تو شہرام نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ میرا دکھ کسی کو نظر نہیں آیا، نہ میرے شہرام لالا کو اور نہ میرے زاران لالا کو۔ امریکہ سے زاران لالا کی کال آئی تھی میرے لیے۔ عابر نے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ کو فون کی صورت میں اپنے کان سے لگایا۔ وہ بالکل اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ پتہ ہے کیا کہا تھا لالا نے؟ میرا بچہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا لالا تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ عابر شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے کرب سے ہنسی دی۔ زران گہرے سانس لیتا اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کی ایک بات پر میں نے 4 سال انتظار کیا لالا، 4 سال کے کب یہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور میرا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہوتا ہے۔ عابر ایک نظر زران کو دیکھتے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے ہنسیانی چیخی تھی۔ کاش یہ لفظ اس دن نہ بولے ہوتے، میں اپنے خوابوں پر مٹی ڈال دیتی جیسے اپنے وجود پر ڈال چکی ہوں۔ عابر شہرام کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے روتے ہوئے بولی تھی۔ زاران اور شہرام کی نظر جھکی تھی۔ اس اتنی بڑی حویلی میں میری عزت محفوظ نہیں تھی۔ مورے کو بتایا میں نے بابرک میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ پتہ ہے مورے نے کیا کہا؟ تمہارا شوہر ہے، شادی رخصتی کے بعد بھی یہ سب ہوگا، پہلے ہو گیا تو کیا ہوگا؟ عابر کی بات پر امینہ خانم نے اپنی نظریں جھکا کے تھی۔ جب میری مورے کو میرا احساس نہیں تھا، وہی میرا دکھ نہیں سمجھ سکی تو وہ اور کیا سمجھ سکتا تھا؟ عابر شہرام کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے شدت سے رو دی تھی۔ 2 لالا، ایک میرے باپ اور میرے داجی کے ہوتے اپنی عزت بچانے کے لیے میں اکیلی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کا سفر کرتی تھی۔ کہاں تھے میرے لالا؟ کہاں تھے آپ دونوں؟ کیا آپ کو بابرک کی فطرت نہیں پتا تھی؟ کیا آپ لوگ مرد نہیں تھے؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا مرد نکاح کے بعد عورت سے کیا چاہتا ہے؟ عابر سوال کرتے ہنسیانے چیخی تھی۔ عابر کے سوال پر سب کے چہرے سرخ ہوئے تھے۔ اسفندیار خان کی رنگت میں سرخیاں سب سے زیادہ کھلی تھی۔ لالا، آپ کا بھی نکاح ہو چکا تھا، آپ کو تو پتا تھا یہ سب، آپ نے بھی بہارے پر اپنا حق جتایا ہوگا، اور بابرک کس فطرت کا ہے پوری حویلی جانتی تھی، پھر آپ کیسے مجھ سے غفلت برت سکتے تھے؟ آپ کو نہیں پتا تھا مرد کا کیسا کیسا صفاک روپ ہوتا ہے؟ میرے بابا، میرے دادا، اس حویلی کے مرد نے کیوں نہیں سوچا میرے بارے میں؟ یا آپ سب مردوں کی سوچ بھی مورے کی طرح تھی؟ نکاح ہو گیا تھا، اب وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کا حق رکھتا تھا۔ عابر کے سوالوں پر شہرام، زران، درید خان، سمیع اللہ خان، اربت خان سرخ چہروں کے ساتھ عابر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ حقیقت کا آئینہ دکھا رہے تھے، مگر وہاں کھڑے مردوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسفند اپنی مٹھیاں بھیجے بمشکل خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ اس کی تکلیف محسوس بھی کر رہا تھا، مگر اس کا بے باک انداز اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ لالا، بابرک نے مجھے سیڑھیوں سے بے دردی سے دھکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کسی کو فرق نہیں پڑا۔ لالا نے بابرک پر حملہ کروا کر میرا بدلہ لے لیا، مگر لالا نے کسی کو وجہ کیوں نہیں بتائی کہ بابرک نے میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا؟ کیوں لالا یہ سب کچھ بتا کر اپنی عظیم و شان دوستی پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتے تھے؟ عابر روتے ہوئے چیخ رہی تھی، کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا لالا، نہ میرے بابا کو، میرے دادا، نہ میرے لالا، کسی کو میرے لیے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کیسے رسم و رواج ہے جس نے میری سانسوں کو جکڑ لیا تھا؟ کچھ بھی ہو جائے طلاق نہیں لینی، بیٹی مر بھی جائے طلاق نہیں لینی۔ عابر شدت سے رو دی تھی۔ زران خاموشی سے لب نیچے سے دیکھ رہا تھا، وہ اسے بھی غلط سمجھے گی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے میرے لیے سٹینڈ نہیں لیا، کسی نے میری متعلق نہیں سوچا۔ لالا، کالج میں میری ساری دوستیں کہتی ہیں عابر تمہارا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بہت پسند ہے، لگتا ہی نہیں تم ہم میں سے ہو، تم میں کتنا کانفیڈنٹ ہے۔ لالا، میں ان کی باتوں پر ہنستی ہوں، پتہ ہے میں کیا کہتی ہوں؟ یہ اعتماد میرے لالا شہرام لالا اور زران لالا نے دیا ہے، لیکن یہ بات کرتے میرا دل زخموں سے چور ہوتا ہے، کیونکہ یہ تعریف جھوٹی ہے۔ آپ دونوں نے میرا سب سے زیادہ نقصان کیا ہے لالا، آپ دونوں نے میرا سب سے زیادہ نقصان کیا ہے۔ 18 سال تک جس کی بہن اپنی عزت بچاتی رہے، وہ میرے نزدیک لالا کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ عابر کی باتوں پر زران نم آنکھوں سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ رک جائیں لالا، میرے قریب مت آئیے گا، میرے قریب مت آئیے گا، آپ مجھے کھو چکے ہیں، میں اپنا ہر رشتہ آپ سے توڑتی ہوں لالا۔ عابر پیچھے کو ہوتی ہچکیوں سے بولی، عابر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اسفندیار خان سے نکاح کرنے کا مقصد میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، مجھے یقین تھا وہ کبھی تمہارے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ زران نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے بے بسی سے وضاحت دی تھی۔ غلط کرنا کیا ہوتا ہے آپ کے نزدیک؟ اسفندیار خان نے مجھے بھنبوڑ کر رکھ دیتا، میرے بدن پر اس کے حیوانیت کے نشانات ہوتے تو آپ لوگ اسے غلط کرنا کہتے ہیں کیا؟ لالا، بدن پر اس کی حیوانیت کے نشانات نہیں، مگر میری روح اور میرے دل پر کتنے گہرے نشانات ہیں، آپ کو دکھا دوں تو آپ تڑپ کر مر جائیں۔ عابر زران کے مقابلے آتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی، نہیں، آپ نہیں تڑپیں گے، کیونکہ آپ کو کیا پتا لفظوں کی مار کیا ہوتی ہے، کبھی لفظوں کی مار آپ مردوں نے نہیں سہی ہوگی، تو آپ لوگوں کو پتا ہو
عابر اپنے گلے کو جکڑے شدت سے رو دی تھی۔ اسفن اس کے لفظوں کو مار والی باتوں پر استزائیہ ہنسا تھا۔ اسے خود ہی نہیں پتا تھا لفظوں کی مار کیا ہوتی ہے۔ آخر صفاق پٹھانی کب سے کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی تو لفظوں کی مار مارتے ہوئے اس کا دل روح زخمی کر چکی تھی۔ اسفن نے کرب سے اسے دیکھا جو پوری حویلی کے سامنے اس کے اور اپنے رشتے کا مذاق بنا بیٹھی تھی۔ لالا پہلی رات پتہ ہے اسفن یار خان نے کیا کہا تھا؟ عابر نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ عابر کی بات پر اسفن یار خان تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ صفاق ہی نہیں بے باک بھی تھی، وہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ زران کے اشارے پر وہ اس کی طرف بڑھتے رک گیا تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی، وہ بے بسی سے وہیں پر رک گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسفن یار خان نے مجھے کلائی سے پکڑ کر کھینچ کر میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ عابر کی بات پر زران نے اسفن کو سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شہرام خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا، وہ اب نچلا لب دانتوں تلے دبا کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اسفن نے پہلی رات تھپڑ مارا تھا، مگر وہ اس وقت بول نہیں سکا تھا، مصلحت کے مارے خاموش ہو گیا تھا۔ مگر آج وہ پچھتا رہا تھا۔ اسے اپنی آبی کے لیے اسے بہت پہلے سٹینڈ لے لینا چاہیے تھا۔ اسفن یار خان کی آنکھوں کی بھری سرخی بھی گہری ہوئی تھی۔ وہ اسے یوں سب کے سامنے عیاں کرے گی، وہ بے یقین ہو رہا تھا۔ تب خاموش رہی تھی تو آج کیوں بول رہی تھی؟ کیا اس کی صفاق پٹھانی سچ میں بدل گئی تھی؟ وہ سرخ آنکھوں سے عابر کو دیکھ رہا تھا جو ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ بری طرح رو رہی تھی۔ مت دیکھیں لالا اسفن یار خان کی طرف، ان سے سرخ آنکھوں سے اپنا بدلہ لے لیا تھا میں نے۔ اسفن یار خان کی گلائی پر چاقو مار کے عابر نے روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ زران بری طرح لب بھیج گیا تھا۔ روزینہ خانم نے غصے سے اسفن یار خان کو دیکھا تھا۔ لالا، اسفن یار خان بدن پر مارے گا، اس کا بدلہ میں لے سکتی ہوں، مگر اسفن یار خان کے لفظوں کا بدلہ میں نہیں لے سکتی۔ کیسے کہوں کہ میں اسفن یار خان سے نفرت کرتی ہوں جبکہ میں نفرت نہیں کرتی؟ عابر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پوچھ پوچھ کر رو دی تھی۔ میں نے اسفن یار خان کو پہلی رات بہت گہرا زخم دیا، مگر اسفن یار خان کا تھپڑ مجھے آج بھی اذیت دیتا ہے۔ جو ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی ہی سیج پر مارا تھا، جو نظریں جھکائے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ عابر کی بات پر اسفن یار خان مٹھیاں بھیج گیا۔ لالا، پل پل اسفن نے مجھے ان 5 مہینوں میں نفرت کی مار ماری ہے، مجھے دوسری عورت کے پاس جانے کی دھمکی دی۔ کیسے برداشت کرتی تھی میں یہ سب؟ جانتی تھی وہ کسی اور کا نہ ہو جائے۔ اسفن یار خان کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اس کی مورے کے تانے سنتی تھی، اس کی مورے کی ملازمہ بھی بنی پھرتی تھی۔ میرا اسفن یار خان میری جگہ کسی اور کو نہ دے دے، صرف اسی لیے اس کی مورے کے آگے جھکتی تھی۔ عابر کی باتوں پر زران نے سرد نظروں سے اسفن یار خان کو دیکھا جو مٹھیاں بھیجے عابر کو گھور رہا تھا۔ شہرام خونخوار نگاہوں سے اسفن یار خان کو دیکھ رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔